अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी 3.5 यार। किसी ज़माने का जिक्र है, 4 नौजवानों की दोस्ती का शोहरा दूर दूर फैला हुआ था। एक तो उनमें उसी मुल्क के बादशाह का लड़का था, दूसरा वज़ीरज़ादा था, तीसरा शाही जौहरी का लड़का था और चौथा एक सिपाहीज़ादा था। 3 दोस्त अमीर आदमियों के लड़के थे, चौथा गरीब सिपाही बच्चा था। इस वजह से बजाय 4 यार के 3.5 यार कहलाते थे। लोग सिपाहीज़ादे को आधा यार कहते थे, मगर वो आपस में अमीरी गरीबी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते थे। कपड़े सब एक तरह के पहनते थे, खाना एक जगह और एक ही किस्म का खाते थे, एक ही जगह सोते थे। जहाँ कहीं जाते चारों साथ जाते। अगर एक के सर में दर्द होता तो तीनों अपने सर पर पट्टियाँ बांध लेते। एक को बुखार आता तो तीनों पलंग पर लेट जाते। गर्ज चारों एक हाल और एक ही वज़ा में रहते थे। बादशाह को शहज़ादे की तरफ से फ़िक्र रहने लगी, क्योंकि वही वली अहद था। एक दिन वज़ीर के से मशवरा किया, उसने भी तशवीश ज़ाहिर की। उसका लड़का भी शामिल था। बादशाह ने यह तजवीज़ पेश की, उनकी शादी कर देनी चाहिए, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जौहरी को बुलाकर पूछा, उसने भी बड़ी खुशी से मंजूरी दे दी। लड़कों की जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि शादी हम इस शर्त पर करेंगे, सिपाहीज़ादा की शादी भी इसी तरह की जाए जिस तरह हमारी हो। दूसरी बात ये कि हमारे मामूल में फ़र्क नहीं आएगा, हम चारों इसी तरह साथ रहेंगे जिस तरह अब रहते हैं। बादशाह और वज़ीर ने अपने दिल में सोचा, शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे, लिहाजा उनकी शर्त मंजूर कर लेनी चाहिए। अच्छा बच्चों, बादशाह सलामत ने सिपाहीज़ादा की शादी भी खूब धूमधाम से की। अब उन चारों का ये दस्तूर था, रात को अपने अपने घरों में सोते थे, दिन को साथ रहते। एक दिन का जिक्र है कि चारों शाम के वक्त सैर को जा रहे थे। शहज़ादी अपने महल के झरोकों में से बाहर का तमाशा देख रही थी। ये चारों जो नीचे से गुजरे तो अपने भाई को देखकर समझ गई कि ये ही 3.5 यार हैं, मगर जौहरी बच्चा सबसे ज़्यादा हसीन था। एक ही नज़र में वो शहज़ादी को पसंद आ गया, मगर मुंह से निकालने की बात नहीं थी। चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात को खाना भी नहीं खाया, सर दर्द का बहाना कर दिया। दूसरे दिन सुबह बादशाह बेगम अपनी लड़की की सूरत देखकर परेशान हो गई। वो कई दिन की बीमार लग रही थी। उसी वक्त शाही तबीब बुलवाए गए, मगर उन्होंने कोई बीमारी नहीं बताई। इख्तलाजे कलब की माजून वगैरह तजवीज़ कर दी गई। दिन इसी तरह गुजर गए। शहज़ादी का हंसना बोलना छूट गया। दिन रात जौहरी बच्चे का ख्याल उसके दिमाग में बसा रहता। शहज़ादी की अना बड़ी जहाँ दींदा थी, चालाक थी। वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। एक दिन उसने बहला फुसला कर शहज़ादी से उसकी खामोशी की वजह पूछी। पहले तो वो टालती रही, लेकिन अना ने उसे यकीन दिलाया, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे वास्ते आसमान के तारे तोड़ लाऊंगी। मैं अपनी शहज़ादी को परेशान नहीं देख सकती। अगर किसी ने उंगली दिखाई होगी तो बादशाह सलामत से कह दूंगी, उंगली कलम करवा दूंगी। किसी ने टेढ़ी निगाह से देखा होगा तो उसकी आंखें निकलवा दूंगी। किसी ने ज़ुबान से कोई गुस्ताखी की होगी तो उसकी ज़बान खिंचवा दूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर से कुर्बान हो जाऊं, कुछ तो हाल चाल बताओ। शहज़ादी अन्ना के गले में बाहें डालकर रोने लगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा दिल घबराता रहता है। अन्ना ने उसकी बलाएं लेकर कहा, मैं सदके जाऊं, क्यों दिल घबराता है? पहले तो कभी ये शिकायत नहीं थी। 3 दिन से तुम्हारी ये हालत हो रही है। क्या ख्वाब में डर गई थी या दुश्मनों की कोई आसेब नजर आया था? कुछ तो बोलो मेरी चांद। शहज़ादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अन्ना की तरफ देखकर कहा, अन्ना, अम्मा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर मुंह से भाप भी निकाली तो बदनामी होगी। मालूम होता है इसी तरह घुट घुट के मर जाऊंगी। अन्ना ने उसे गले लगा लिया। मरे तुम्हारे दुश्मन, बुरा चाहने वाले। मेरी शहज़ादी सुनो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? तुम मुझे बताओ तो सही, मैं किसी से नहीं कहूँगी। गर्ज अन्ना के बहलाने फुसलाने से शहज़ादी ने सब कुछ उसे बता कर कहा,
میں ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہتی ہوں بس۔ انا نے اس کی بلائیں لے کر کہا۔ میں صدقے جاؤں، یہ کیا مشکل بات ہے، میں کل ہی اس کو لے آؤں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ شہزادی انا سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری انا، امی جان گھر کی لونڈیوں اور مغلانیوں کے کان تک بھنک نہ پہنچنے پائے۔ اگر ابا حضور کو خبر ہو گئی تو مجھے قتل کر دیں گے۔ انا نے اسے تسلی دی اور کہا، شہزادی بیگم تم اپنی حالت درست کر لو، پہلے کی طرح کھاؤ پیو ہنسو بولو۔ ابھی تک بادشاہ سلامت کو تمہاری خاموشی کا حال معلوم نہیں، ورنہ وہ وزیر سے مشورہ کریں گے، بات بڑھے گی، لوگ خدا جانے کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ میں آج سے ہی کوشش شروع کرتی ہوں۔ شہزادی نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیا، لباس تبدیل کیا اور اپنی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم نے پیار سے بیٹی کے منہ پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میری چاند اب طبیعت کیسی ہے؟ حکیم صاحب کی معجون سے کچھ فائدہ معلوم ہوا یا نہیں؟ شہزادی نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں امی حضور، آج تو میری طبیعت بہت اچھی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ناشتہ بھی کیا، کھانا بھی کھایا۔ انا نے تنہائی میں بادشاہ بیگم سے کہا، حضور صاحبزادی پر کسی کی نظر ہے، آج میں نے ان کی نظر اتاری تو کچھ بہتر ہوئی ہیں۔ اب میں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤں گی، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا تعویذ لا کر صاحبزادی کے گلے میں ڈال دوں گی، مگر یہ نہیں چاہتی کہ محل کی مغلانیوں اور کنیزوں کو خبر ہو۔ آپ مجھے چور دروازے کی کنجی دے دیں، ورنہ پہرے دار پوچھ گچھ کریں گے، کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو۔ کنجی میرے پاس ہوگی تو دوپہر کو برقع اوڑھ کر چپکے سے نکل جاؤں گی۔ بادشاہ بیگم کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ انا کیا کارروائی کرنے والی ہے۔ انہوں نے فوراً چابی دے دی، اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ اسی دن دوپہر کو جب لوگ آرام کر رہے تھے، انا چور دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھی جوہری کے گھر پہنچی اور اندر اطلاع کرائی۔ جوہری کی بیوی کو خبر ہوئی کہ شہزادی کی انا آئی ہیں۔ فوراً بلایا گیا، بڑی آؤ بھگت سے بٹھایا اور پوچھا، انا جی کیسے آنا ہوا؟ انا نے کہا، بڑے جوہری صاحب سے ایک کام ہے، بادشاہ بیگم نے بھیجا ہے۔ باہر اطلاع کروائی۔ انا کا نام سنتے ہی جوہری سب کام چھوڑ کر اندر آیا۔ انا سے پوچھا، کیا کام ہے انا جی؟ انا نے جواب دیا، جوہری صاحب ہماری شہزادی کی گڑیا کی شادی ہے، چھوٹے چھوٹے زیورات کی ضرورت ہے، چھوٹے جوہری کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، شہزادی خود سمجھا دیں گی۔ انا سے یہ بات سن کر جوہری کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے جواب دیا، انا جی لڑکا ابھی ان چیزوں سے ناواقف ہے، وہ تو تمام دن اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں رہتا ہے یا شکار میں چلا جاتا ہے، رات کو آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا ہے، وہ بھلا کیا جانے زیور کیا ہوتا ہے اور جواہرات کیا چیزیں ہیں۔ میں حاضر ہوں، مجھے شہزادی صاحبہ کی خدمت میں لے چلو، میں ان کی مرضی کے مطابق گڑیا کا زیور بنوا کر پیش کر دوں گا۔ انا نے جواب دیا، نہیں جوہری صاحب، بادشاہ بیگم نے مجھے یہی حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا لڑکا شہزادے کا ہم عمر ہے اور ان کا گہرا دوست بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جیسا میرا لڑکا ویسا جوہری صاحب کا، میں اس کے سامنے جو ہو جاؤں گی اور خود نمونے بتاؤں گی۔ تم جانو ہماری شہزادی اپنی اماں کی بہت لاڈلی ہے، ان کی یہ ضد ہے کہ اصلی زیورات گڑیا کے لیے بنے۔ جوہری غریب پریشان تھا، وہ سوچنے لگا، اگر واقعی بادشاہ بیگم نے بلایا ہے اور میں نہیں جانے دوں گا تو بادشاہ سلامت تک میری شکایت پہنچے گی، اور اگر انا بہانے سے لے جانا چاہتی ہے تو دوسری مصیبت آئے گی۔ انا نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہو جوہری جی؟ اگر لڑکے کو نہیں بھیجنا چاہتے تو میں بادشاہ بیگم سے جا کر کہہ دوں گی، پھر تم جانو تمہارا کام جانے۔ جوہری نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، انا جی تم تو خفا ہو گئی، بات دراصل یہ ہے کہ میں کل جواب دوں گا۔ تم کو معلوم ہے میرا لڑکا جب تک اپنے دوستوں سے مشورہ نہیں کرے گا ہرگز میرا کہنا نہیں مانے گا، چاہے اس کی گردن مار دی جائے یا گھر والوں کے توپ کے منہ اڑا دیا جائے۔ نہ بولی، اے خدا نہ کرے، جوہری جی کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم آج لڑکے سے کہہ دو وہ شوق سے اپنے دوستوں سے مشورہ کرے، میں کل شام کو آؤں گی۔ غرض انا نے خوب پوری کچوری اور مٹھائیاں کھا کر چور دروازے سے محل آ گئی اور ایک سادہ کاغذ تہہ کر کے بادشاہ بیگم کو دکھا کر کہا، حضور میں تعویذ لے آئی ہوں، ابھی کپڑے میں سی کر شہزادی کے گلے میں ڈالتی ہوں،
شاہ صاحب نے فرمایا ہے کل پانی دم کر دیں گے کہ کسی جن کا سایہ ہے۔ شہزادی نہا کر بالا خانہ پر بال کھولے کھڑی تھی۔ وہ جن ہوا میں اڑا جا رہا تھا، اس کا سایہ پڑ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو 3 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب جوہری کے ہاں کا حال سنو۔ رات کو جب جوہری بچہ گھر میں آیا تو اس کے باپ نے سارا قصہ سنایا۔ وہ ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ نے صاف جواب دے دیا ہوتا، میں بادشاہ بیگم سے کیا بات کروں گا؟ مجھے زیور وغیرہ سے متعلق کچھ خبر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں سے پوچھوں گا، ان میں سے شہزادہ بھی ہے، وہ نامعلوم کیا سمجھے۔ میں تو اس وقت پریشان ہو گیا ہوں۔ جوہری بولا، پریشان تو میں بھی ہوں۔ وہ انا کل شام کو آئے گی۔ تم صبح اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے مجھے بتا دینا، جو کچھ کہیں وہ کرنا۔ اچھا بھائی۔ قصہ مختصر۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے جوہری بچے نے اپنے دوستوں سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا، اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ مجھے تو اس طرح چوری سے محل میں جاتے ڈر لگتا ہے۔ سپاہی نے ہنس کر کہا، ابے ڈرنے کی کیا بات ہے، ضرور جا، تیری تو قسمت جاگ گئی، بہت سا انعام ملے گا۔ وزیر زادہ بولا، میری بھی یہی رائے ہے، بادشاہ بیگم کا حکم بجا لاؤ۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی زبانی شہزادی کی خاموشی کا حال سنا تھا۔ گھر میں گڑیا کی شادی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ضرور انا کی چالاکی ہے۔ بہرحال اب تو مجھے بھی یہی مشورہ دینا پڑے گا۔ اس نے جوہری بچہ سے کہا، ضرور جاؤ، کوئی ناگہانی مصیبت پڑے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرے دن انا دوپہر کو پھر جوہری کے ہاں آئی۔ اس نے کہا، انا جی، لڑکا راضی ہے، جس وقت تمہارا دل چاہے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انا بہت خوش ہوئی اور کہا، رات کو ٹھیک 8 بجے میں آؤں گی، دن کو لوگ دیکھیں گے۔ بادشاہ بیگم نے لڑکی کی ضد پوری کرنے کو یہ کام کیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو اطلاع نہیں ہے، وہ ان فضول خرچیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تم جانو ماں کی ممتا بڑی ہوتی ہے، وہ مجبور ہو گئی ہیں۔ غرض اسی قسم کی چکنی چپڑی باتیں بنا کر انا چلی گئی۔ جوہری پرانا گھاک تھا، سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خدا عزت رکھنے والا ہے۔ 8 بجے یہ چاروں دوست جوہری کے ہاں آ کر بیٹھ گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ سپاہی زادہ نے جوہری بچہ کی خوب قیمتی لباس پہنایا اور ایک زمرد اور ہیرو کا کنٹھا اس کے گلے میں ڈالا۔ جوہری نے بادشاہ بیگم کے واسطے ہیرو کا گلوبند اور شہزادی کے لیے یاقوت کا ہار نظر کرنے کے لیے بیٹے کو دیا۔ 9 بجے انا آئی، بہت معذرت کی، جوہری کے لڑکے کو باہر سے بلوایا۔ اس کے دوستوں نے کہا، تم چلو، پیچھے سے ہم بھی آتے ہیں، باہر کھڑے رہیں گے، مگر انا کو خبر نہ ہونے پائے، ہم تمہاری مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ شہزادہ بالکل خاموش تھا، مگر دوستی کا حق نبھا رہا تھا۔ انا جوہری بچہ کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ کچھ فاصلے پہ تینوں دوست بھی تھے۔ سڑک پر بالکل سناٹا تھا، کوئی 10 بجے ہوں گے۔ انا چور دروازے سے جوہری بچہ کو لے کر محل میں داخل ہو گئی اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ تینوں باہر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ اپنے محل کے کونا کونا اور چپا چپا سے واقف تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر سے ایک زینہ شہزادی کے بالا خانے کے کمرے میں جاتا ہے۔ یہ کٹنی انا ضرور جوہری بچہ لے کر شہزادی کے پاس گئی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں 9 بجے سو جاتی ہے، مگر کچھ بول نہیں سکتا تھا، دل ہی دل میں پیچو تھاپ کھا رہا تھا۔ انا جوہری بچہ کو شہزادی کے کمرے میں پہنچا کر چلی گئی۔ وہ اپنے چھپر کھٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ ڈرا سہما ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، شہزادی صاحبہ، آپ نے مجھے بلایا تھا، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ شہزادی نے ایک پرشوق نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسی وقت گھڑیال نے 11 بجائے۔ اس نے گھبرا کر کہا، پہلے تو تم میرا ایک کام کر دو، آج میری انا کو وقت نہیں ملا، میں روز رات کو ایک پھل کھاتی ہوں، وہ نہ کھاؤں تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ فلاں فلاں سڑک پر ایک بوڑھا آدمی وہ پھل لے کر بیٹھتا ہے، میرے لیے پرستان سے لاتا ہے، تم وہاں جا کر اسے کہنا کہ شہزادی کے لیے جو پھل لاتے ہو وہ دے دو، آج بڑھیا بیمار ہو گئی ہے، جو قیمت بتائے وہ تم دے دینا۔ جوہری بچہ بہت اچھا حضور کہہ کر الٹے قدموں واپس آیا۔ تینوں باہر کھڑے تھے۔ سپاہی نے ہنس کر کہا، کیا جوتے مار کر نکال دیا؟ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ جوہری بچہ نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، نہیں یار،
وہ انا تو مجھے شہزادی کے کمرے میں پہنچا کر کہیں چلی گئی۔ شہزادی نے اندرائن کا پھل منگوایا ہے، روز رات کو انا لا کر دیتی تھی، آج مجھے لا کر دینا ہے، میرے ساتھ چلو۔ چاروں دوست پھل کی تلاش میں چلے۔ شہزادی نے جو پتہ بتایا تھا وہاں جا کر دیکھا تو حقیقت میں ایک بوڑھا بیٹھا اونگ رہا تھا اور ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ سپاہی زادہ نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو آواز دی۔ اس نے چونک کر کہا، آج بڑی دیر کر دی، تم کون ہو؟ یہ پھل تو ایک بڑھیا لے جاتی ہے۔ سپاہی زادے نے جواب دیا، میں بڑھیا کا لڑکا ہوں، وہ آج بیمار ہیں اور مجھے بھیجا ہے۔ بوڑھے نے 5 رفیاں لے کر وہ پھل اس کے حوالے کیا۔ اب ادھر کا حال سنو۔ شہزادی نے پھل کاٹنے کے لیے ایک تیز دھار کا قلم تراش رکھا تھا، وہ اس کو ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ جوانی کی عمر، نیند سے جھوم رہی تھی۔ جوہری بچہ کے آنے میں جو دیر ہوئی، شہزادی چاقو ہاتھ میں لیے چھپر کھٹ پر لیٹتے ہی بے خبر ہو گئی۔ کروٹ جو بدلی تو چاقو دل میں پیوست ہو گیا، ایک چیخ کے ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ جوہری بچہ اندرائن کا پھل لے کر اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی خون میں نہائی ہوئی پڑی ہے، چھپر کھٹ اور بستر پر خون ہی خون ہے۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو سینے میں چاقو اترا ہوا تھا، گھبرا کر پیچھے ہٹا، خوف سے برا حال تھا، فوراً نیچے آ گیا۔ سپاہی نے ہنس کر پوچھا، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ جوہری بچہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وزیر زادے نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، یار تمہیں کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً بھاگو، شہزادی کے سینے میں چاقو گھس گیا ہے، وہ بیچاری اس جہان سے رخصت ہو گئی، سارے کمرے میں خون ہی خون ہے۔ شہزادے کے دل پر ایک گھونسا لگا، مگر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ، اللہ نے عزت رکھ لی۔ اسی وقت چاروں تیز تیز قدموں سے جوہری کے گھر آئے اور چاروں نے آپس میں عہد کیا، یہ راز اپنے دل میں رکھیں گے، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اپنے گھر گئے۔ شہزادی کا محل الگ تھا، وہ وہاں چلا گیا، مگر تمام رات بہن کے غم میں روتا رہا۔ جوہری بیٹے کے انتظار میں جاگ رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو پوچھا، بادشاہ بیگم نے کیا حکم دیا؟ لڑکے نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، اس وقت تو مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بتاؤں گا، اور وہ اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر لیٹ گیا۔ صبح سویرے انا چور دروازے سے شہزادی کے کمرے میں گئی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اندرائن کا پھل زمین پر پڑا تھا اور چاقو کا پورا پھل شہزادی کے دل میں پیوست تھا۔ وہ بڑی چالاک عورت تھی۔ سب سے پہلے اس نے چاقو نکالا اور چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد روتی ہوئی، سینہ پیٹتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی آواز سن کر کنیزیں، غلانیاں دوڑی سہمی آئی۔ بادشاہ بیگم تک خبر پہنچی۔ انا کچھ بتاتی نہیں تھی، شہزادی شہزادی کہہ کہہ کر سر پیٹے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا۔ بادشاہ بیگم کھڑے قد سے گر پڑیں، محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کو اطلاع پہنچی، وہ ننگے پاؤں دوڑے آئے۔ انا نے صبح سویرے کوٹھے پر جانے سے پہلے چور دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً شہزادے کو بلوایا اور تمام ماجرا سنایا۔ دونوں باپ بیٹوں نے کوٹھے پر جا کر دیکھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ بالکل خاموش تھا۔ بادشاہ بیگم کو غش پر غش آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ انا رو پیٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری شہزادی پر تو ایک جن عاشق تھا، یہ اسی کا کام ہے، بھلا یہاں 7 پردوں کے اندر کون آ سکتا ہے؟ بادشاہ کو تو ہوش نہیں تھا، بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ شہزادے نے سب گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس واقعہ کی اطلاع باہر نہ ہونے پائے۔ غرض تمام دن اور پوری رات سب کو روتے پیٹتے گزر گئی۔ دوسرے دن شہزادی کو سپردے خاک کر دیا گیا۔ 3-4 دن اسی طرح سب کو ماتم کرتے گزر گئے۔ بادشاہ سلامت منہ سر لپیٹے پڑے رہتے تھے، دربار جانا چھوڑ دیا۔ وزیروں کی بھی عقل حیران تھی۔ شہزادی کی نہ بیماری تھی اور نہ کوئی علاج معالجہ ہوا۔ آخر یہ کیا بھید ہے؟ شہزادے نے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو ایک دن کہا، ابا حضور، انا بار بار جنات اور آسیب کا ذکر کر رہی ہے، اس کو ضرور کچھ خبر ہے، آپ اس کو میرے حوالے کر دیجئے، میں آپ کے سامنے پوچھوں گا، مگر امی حضور دخل نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم کو اختیار ہے، جو چاہو وہ کرو، جس سے چاہو پوچھو، میرے تو ہوش و حواس بجا نہیں۔
شہزادے نے ایک کوڑا اپنے پاس رکھا اور بادشاہ سلامت کے کمرے میں انا کو بلا کر پوچھا، سچ سچ بتا، شہزادی کی موت کا سبب کیا ہے؟ اگر جھوٹ بولا تو اس کوڑے سے کھال کھینچ لوں گا۔ انا رونے لگی، بھلا حضور مجھے کیا خبر، میں تو معمول کے مطابق اندرائن کا پھل شہزادی صاحبہ کے پاس رکھ کر نیچے چلی آئی تھی۔ صبح جا کر دیکھا تو ان کو اس حال میں پایا۔ شہزادہ نے جھلا کر کہا، اٹھاؤں کوڑا یا خود ہی بتائے گی؟ حضور، ان کے اوپر جن عاشق تھا، مجھ سے یہ قصور ہوا کہ میں اپنی شہزادی کے گلے میں تعویذ لا کر ڈال دیا، شاید اس وجہ سے اس نے غصے میں آ کر میری شہزادی بنو سے بدلہ لیا۔ ارے اس کمبخت نے مجھے کیوں نہ مار ڈالا؟ شہزادہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کوڑا اٹھا کر سڑاک سڑاک 2 ہی ہاتھ مارے تھے کہ انا بلبلا گئی اور چیخنا شروع کیا، ہے جوہری بچہ، خدا تجھے غارت کرے۔ بادشاہ لیٹے لیٹے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادے سے کہا، ٹھہر جاؤ، اب میں خود پوچھوں گا۔ انا نے سارا الزام جوہری بچہ پر رکھ دیا اور کہا، ایک دن شہزادی دریا کی سیر کو گئی تھی۔ اس جوان مرگ جوہری بچہ کی نظر ان پر پڑ گئی تھی۔ اس دن رات کو کمند ڈال کر کوٹھے پر آ گیا۔ شہزادی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے چاقو مار لیا۔ شہزادے نے کہا، بالکل جھوٹ بولتی ہے، دراصل یہ خود اس کو لے کر آئی تھی۔ شہزادہ پورا قصہ سنانا چاہتا تھا مگر بادشاہ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ خبردار، جو تم نے اپنے دوست کی حمایت کی، میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتا، چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شہزادے نے بہت چاہا کہ پورا واقعہ باپ کو سنائے مگر شاہی عقاب نازل ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بغیر سمجھے بوجھے کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ اسی وقت جوہری بچہ کو ہتکڑیاں، بیڑیاں اور توق پہنا کر قید میں ڈالو، کل صبح 6 بجے مجمع عام کے سامنے قتل کیا جائے گا۔ اسی وقت جوہری بچہ کو ہتکڑیاں، بیڑیاں پہنا کر قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ شہزادہ، وزیر زادہ اور سپاہی زادہ نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور کوتوال سے کہا، جو سزا جوہری بچہ کو دی جائے وہی ہم تینوں کو بھی دی جائے اور ہمارے بھی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالو۔ کوتوال نے شہزادے کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور میری یہ مجال نہیں ہے، بغیر بادشاہ سلامت کے حکم کے میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وزیر زادہ بولا، خیر، کل صبح جس وقت جوہری بچہ کو قتل کیا جائے گا، ہم تینوں بھی اپنے ہاتھ سے اپنے سینوں پر خنجر پھونپ لیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے تینوں اپنے اپنے گھر گئے۔ غرض چاروں گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑا جوہری، اس کی بیوی اور جوہری بچہ کی نئی بیاہی ہوئی دلہن کے روتے روتے بری حالت ہو گئی تھی۔ جوہری اپنے عقیدے کے مطابق بھگوان کی مورتی کے آگے سر جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا مالا جپ رہا تھا۔ اس کی بیوی اپنی بہو کو لے کر مندر میں دیوی پر چڑھاوا چڑھانے گئی تھی۔ وزیر زادے، شہزادے اور سپاہی زادے کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ تینوں جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ توبہ استغفار کا ورد تھا۔ صبح سے رات ہو گئی، کسی نے کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ بادشاہ کے محل میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہزادہ کے محل کی پل پل کی خبریں آ رہی تھیں۔ بادشاہ بیگم روتے روتے نڈھال ہو گئی تھیں۔ شام کو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر رو رو کر کہا، لڑکی کی موت تو پراسرار طور پر ہوئی، اب لڑکے کی جان آپ خود لے رہے ہیں۔ اگر میرا بچہ نہ رہا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، اور سنا ہے اس کی دلہن نے تو اپنی انگوٹھی کا ہیرا نکال کر پیس کر رکھ لیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، بہت سے بے گناہوں کا خون آپ کے سر ہوگا۔ آپ نے شہزادے کی پوری بات نہ سنی اور جوہری بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ مجھے خود انا پر شبہ ہے، لڑکی کے واقعہ سے 2 دن پہلے اس نے چور دروازے کی چابی مجھ سے اس بہانے سے لی تھی کہ شاہ صاحب کے ہاں سے بچی کے لیے تعویذ لاؤں گی، اس پر آسیب کا غلل ہے، میں نے اس پر اعتبار کر کے چابی دے دی۔ بادشاہ خاموش بیوی کی باتیں سنتا رہا۔ وہ خود بیٹے کے خیال سے بہت رنجیدہ تھے، اب کسی سوچ میں پڑ گئے۔ بادشاہ بیگم نے پھر کہا، آپ لڑکے کو بلا کر پوچھئے، اس کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ وہ چاروں دوست ایک دوسرے کے راز سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ممکن ہے جوہری بچہ بے قصور ہو، وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے حکم کے خلاف رعایا زبان نہیں ہلا سکتی، لیکن حاکم کا فرض ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرنے سے پہلے تحقیق کرے۔ آپ نے غم و غصہ میں بہت عجلت سے کام لیا،
یہ نہ سوچا کہ جوہری بچہ محل کے اندر کس راستے سے داخل ہوا، سوائے چور دروازے کے چاروں طرف پہرا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لڑکے کو بلا کر سب قصہ سنیں، پھر وزیر زادہ اور سپاہی زادہ سے الگ بلا کر پوچھیں، بڑے جوہری سے علیحدہ دریافت کریں۔ سچی بات سب کی زبان سے ایک ہی نکلے گی۔ اگر ان کے بیان مختلف ہوئے تو سمجھ لیجئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیوی کی گفتگو سن کر بادشاہ نے اپنے دل میں کہا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ بیگم سے کہا، تم جا کر آرام کرو اور انا کو اپنے ہی کمرے میں رکھو، تحقیق کروں گا۔ رات کو 12 بجے کے قریب بادشاہ فقیروں کا بھیس بنا کر محل سے نکلے۔ سب سے پہلے جوہری کے دروازے پر جا کر صدا لگائی۔ وہ غریب سرنگے پاؤں باہر نکل آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ جن کی سفید براق سی داڑھی ہے، ہاتھ میں 1000 دانہ تسبیح لیے کھڑے ہیں۔ جوہری ان کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر کہا، بابا صاحب میرے حال پر رحم کیجیے، میرا ایک ہی لڑکا ہے، بادشاہ سلامت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صبح 6 بجے کا وقت مقرر ہے، میرے گھر کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے وہ کنویں میں ڈوب کر مرے گی۔ اس کے 3 مہینے کی بیاہی دلہن اس کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے گی۔ آپ دعا کریں کہ بادشاہ سلامت اس کی جان بخشی کا حکم دے دیں۔ فقیر نے پوچھا، کس جرم پر بادشاہ نے سزائے موت کا حکم دے دیا؟ جوہری نے کہا، بابا صاحب میرا لڑکا بے قصور ہے۔ ایک دن شہزادی کی انا آئی اور کہا کہ بادشاہ بیگم نے تمہارے لڑکے کو بلایا ہے، شہزادی کی گڑیا کی شادی ہے، چھوٹے چھوٹے زیور بنوانے ہیں۔ میں نے انا سے کہا، لڑکا ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، نہ اسے زیور کی خبر ہے، نہ جواہرات کی پہچان۔ میں حاضر ہوں، مجھے لے چلو، شہزادی کی مرضی کے مطابق ہر چیز تیار کروا دوں گا۔ مگر وہ نہ مانی، کہنے لگی، بادشاہ بیگم تمہارے سامنے کیسے آئیں گے؟ لڑکا ابھی بچہ ہے، اس کو خود سمجھائیں گی۔ آخر مجبور ہو کر میں نے کہا، لڑکے سے پوچھ کر کل جواب دوں گا۔ وہ دوسرے دن آنے کو کہہ کر چلی گئی۔ رات کو لڑکا گھر میں آیا، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا، میں بغیر اپنے دوستوں کے مشورے کے جواب نہیں دے سکتا۔ غرض دوسرے دن لڑکے نے کہا، میرے دوستوں میں 3.5 یار کی دوستی کی شہرت بہت زیادہ ہے، شہزادہ، وزیر زادہ، مجھ بدبخت کا لڑکا اور سپاہی کا لڑکا۔ غرض دوسرے دن لڑکے نے کہا، میرے دوستوں نے اجازت دے دی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو آؤ۔ اس دن رات کو 9 بجے انا آئی اور لڑکے کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ مجھے تشویش پیدا ہوئی کہ رات کو کیوں لے کر گئی ہے۔ میں دعائیں مانگتا رہا۔ رات کو 12 بجے لڑکا آ گیا، مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صبح سب حال بتاؤں گا، مگر صبح شہزادی صاحبہ کی اچانک موت سے سارا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ چوتھے دن لڑکے کو کوتوال صاحب پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ سلامت نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ جوہری پھر فقیر کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، حضور میرے پاس کچھ نقدی اور زیور جواہرات ہیں، میں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، میں سوکھے ٹکڑے کا گزارا کر لوں گا، مگر میرا بچہ بچ جائے، آپ دعا کریں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ فقیر نے کہا، بابا ہمیں تمہارے زرد و جواہر کی ضرورت نہیں، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کی مرضی پر ہے، جاؤ خدا سے لوگ لگاؤ، وہی سب کی مشکل آسان کرنے والا ہے۔ یہاں سے بادشاہ نے وزیر زادہ کے دروازہ پر جا کر آواز لگائی۔ وہ بھی ننگے سرنگے پاؤں گھبرایا ہوا باہر نکل آیا اور فقیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بابا شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، جوہری بچہ بالکل بے قصور ہے، شہزادی کی انا اس کو مجبور کر کے لے گئی تھی، وہ ہم لوگوں کے مشورے سے گیا تھا، بادشاہ سلامت نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا ہے، اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا۔ میرے پاس جو کچھ روپیہ پیسہ ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ہم 4 دوست ہیں، شہزادہ، جوہری بچہ، سپاہی زادہ اور میں، ہم تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے بعد ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے، اسی وقت اپنے آپ کو خنجر مار کر مر جائیں گے۔ آپ دعا کیجئے کہ بادشاہ سلامت جوہری بچہ کو معاف کر دیں، ورنہ 4 گھر برباد ہو جائیں گے۔ فقیر نے کہا، بیٹا مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، دعا کرنا میرا کام ہے، جاؤ تم بھی دعا کرو۔ اب فقیر سپاہی زادہ کے دروازے پر آیا اور دیوانوں کی طرح دوڑا آیا اور فقیر کے قدموں میں گر پڑا، حضور جوہری بچے کو بچا لیجئے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں سب آپ کو اللہ کی راہ پہ دے دوں گا، وہ بے قصور ہے۔ انا اس کو زبردستی لے کر گئی اور خدا جانے کس طرح شہزادی کے چاقو لگ گیا۔ ہم چاروں 11 بجے رات کو
اندرائن کا پھل لے کر آئے۔ جوہری بچہ بالا خانے پر پھل لے کر گیا اور اسی وقت ہانپتا کانپتا الٹے قدموں واپس آیا۔ شہزادی خون میں لت پت پڑی تھی، چاقو اس کے دل میں پیوست تھا۔ آپ یقین مانیے اس نے قتل نہیں کیا۔ فقیر نے اسے تسلی دی اور کہا، اللہ میں بڑی قدرت ہے، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اب فقیر شہزادے کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی۔ وہ بھی اس کی آواز پر گھبرایا ہوا باہر نکل آیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ فقیر کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا جی، میں اس ملک کا ولی عہد ہوں۔ میری جو کچھ جاگیر اور دولت ہے میں وہ سب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ راہ خدا میں لٹا دیجئے اور جوہری بچے کے حق میں دعا کیجئے۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم رنج و غصہ کی حالت میں دے دیا ہے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بادشاہ سلامت نے بے قصور لڑکے کے قتل کا حکم کیوں دے دیا ہے؟ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہوگا۔ شہزادے نے جواب دیا، بابا اس نے کوئی جرم کا کام نہیں کیا۔ ہم 4 دوست ایک جان 4 قالب سمجھے جاتے ہیں۔ ایک کا راز دوسرے سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ واقعہ گزرا ہے میں صحیح عرض کرتا ہوں۔ آپ کا روشن ضمیر ہے، میرا جھوٹ سچ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ شہزادی میری سگی بہن تھی۔ ایک دن اس کی انا جو اس کی رازدار تھی بڑے جوہری کے پاس گئی اور اسے کہا، جوہری بچہ کو بادشاہ بیگم نے بلایا ہے، شہزادی کی گڑیا کی شادی ہے، زیور بنوانے ہیں۔ بڑے جوہری نے ہر چند انکار کیا اور کہا، میں چلوں، مگر اس نے کہا کہ تمہارے سامنے بادشاہ بیگم نہیں آئیں گی، تمہارا لڑکا ابھی بچہ ہے، اسی کو بلایا ہے۔ جوہری خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، لڑکے سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ اس نے ہم لوگوں سے پوچھا، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ بادشاہ بیگم یعنی میری والدہ نے بلایا تھا۔ دوسرے دن وہ عورت رات کے 9 بجے جوہری بچہ کو لینے آئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ رات کو کیوں آئی ہیں۔ خیر وہ اس کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ ہم تینوں دوست بھی اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ چور دروازہ سے محل میں داخل ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت جوہری بچہ کو شہزادی کے پاس لے گئی ہیں، کیونکہ بالا خانہ کا راستہ وہیں سے شہزادی کے کمرے تک جاتا ہے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا، مگر خاموش رہا۔ جوہری بچہ 1 منٹ میں واپس آ گیا اور کہا، انا مجھے شہزادی کے پاس چھوڑ کر کہیں چلی گئیں۔ شہزادی نے کہا ہے کہ پہلے اندرائن کا پھل لے کر آؤ۔ روزانہ انا لاتی ہے، آج اسے وقت نہیں ملا۔ غرض ہم چاروں پھل کی تلاش میں نکلے۔ رات کے 12 بجے وہ پھل لے کر آئے۔ جوہری بچہ اندر گیا اور میں زینہ کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہو گیا اور اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر 5 منٹ کے اندر جوہری بچہ نہ آیا تو میں خود جا کر اپنی بہن کو قتل کر دوں گا۔ مگر وہ فوراً ہانپتا کانپتا الٹے قدموں واپس آ گیا اور کہا کہ شہزادی کے پاس ایک چاقو تھا، وہ پھل کاٹنے کے لیے رکھا تھا، وہ شاید سو گئی ہوں گی، چاقو سینے میں پیوست ہو گیا۔ کمرے میں خون ہی خون ہے۔ میں فوراً اوپر گیا، وہاں جا کر دیکھا تو میری بہن کے ہاتھ میں چاقو تھا، وہ کروٹ سے لیٹی تھی، چاقو کی نوک اس کے سینے میں پیوست تھی۔ شہزادے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، بابا میں نے آپ کو سب حالات سنا دیے ہیں، آپ دعا کیجئے بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیں، ورنہ صبح 4 بے گناہوں کا خون ہوگا۔ ہم تینوں دوست بھی اپنے خنجر مار لیں گے، 4 لاشیں ایک ساتھ ہی نکلیں گی۔ فقیر نے جواب دیا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی سے دعا مانگو، ہم بھی دعا کریں گے۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی راہ لی۔ صبح کے 4 بجے تھے، چاروں گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ 5 بجنے سے پہلے مخلوق پریڈ کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ مجمع عام میں جوہری بچہ کی گردن مار دی جائے۔ ہر شخص مغموم اور رنجیدہ تھا۔ جوہری بچہ کی نوجوانی اور خوبصورتی کا خیال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بوڑھا جوہری اپنے بیٹے کے آخری دیدار کے لیے 2 آدمیوں کے سہارے مقتل میں آیا۔ ایک رات میں اس کی کمر جھک گئی تھی، 6 مہینے کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ کو دیکھتے ہی لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ شہزادے، وزیرزادے اور سپاہی زادے نے اپنے اپنے گریبان چاک کر لیے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ مقتل سے تھوڑے فاصلے پر سندل کی لکڑیوں سے چتا بنائی گئی تھی۔ سینکڑوں گھی کے ٹین رکھے تھے۔ وزیر منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ 2 بجے کے قریب سپاہی جوہری کا بچہ کو قید خانے سے نکال کر لائے۔ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، زرد رنگت ہو گئی تھی۔ بڑے جوہری نے بیٹے کو دیکھتے ہی ایک خوفناک چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ تمام مجمع کی ایک ساتھ چیخ نکلی،
اسی وقت چتا کے قریب ایک پالکی لا کر رکھی گئی۔ جوہری بچہ کی بیوی سرخ کپڑے پہنے دلہن بنی ہوئی پالکی میں سے اتر کر چتا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب جلادوں نے تلواریں سونت لیں۔ ٹھیک 6 بجے گھنٹہ بجانے والا آگے بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تاکہ ضرب لگائے۔ شہزادہ وزیر زادہ نے اپنے اپنے خنجروں کی نوکیں دل پر رکھ لی۔ وزیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر شخص کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ یکا یک بادشاہ کے محل کی طرف سے ایک گھوڑا نمودار ہوا۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا اور بآواز بلند کہہ رہا تھا، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہر شخص ادھر دیکھنے لگا۔ قریب آ کر اس نے کوتوال سے کہا، بادشاہ کے حکم ثانی کا انتظار کرو۔ جلادوں نے اپنی اپنی تلواریں جھکا لیں۔ کچھ دیر کے لیے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ چوبداروں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، با ادب با ملاحظہ، حضور بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے دونوں طرف سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترے اور سیدھے جوہری بچہ کے پاس پہنچے۔ جلادوں کو حکم دیا، تلوار میان میں کر لو۔ کوتوال سے کہا، ابھی جوہری بچہ کی زنجیریں کھول کر اس کو آزاد کر دو اور مجمع کو حکم دو، ابھی سب موجود ہیں۔ وزیر نے اپنے حواس درست کیے اور آنسو پونچھتا ہوا چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بڑے جوہری کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اٹھو، تمہارا بیٹا آزاد ہو گیا ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ جوہری نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھا اور اٹھ کر قدم پکڑ لیے۔ حضور نے خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ بادشاہ نے اس کو گلے سے لگایا اور جوہری بچہ کو بلا کر اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے کر کہا، لو اپنے بیٹے کو۔ شہزادہ، وزیر زادہ اور سپاہی زادہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ بادشاہ نے اٹھا کر سب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم چاروں کی دوستی کا آج میں قائل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی انا کو خواجہ سرا گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ تمام مجمع پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے خود جلادوں کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کا سر قلم کر دو۔ حکم کی دیر تھی۔ بڑھیا کی گردن کٹ کر دور جاگ پڑی۔ ہر شخص سکتے کے عالم میں تھا۔ بادشاہ نے مجمع میں عام اعلان کیا کہ ہماری سلطنت میں پہلے 3.5 یار مشہور تھے، آئندہ سے 4.5 کہلائیں گے۔ ہم بھی ان چاروں لڑکوں کی دوستی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔ جوہری نے اس قدر خیرات کی کہ اس کے محلے میں کوئی غریب نہ رہا۔ شہزادے کی بیوی کو بادشاہ بیگم نے اپنے پاس بلا کر کہا۔ انہوں نے رات کو انا سے صحیح حالات معلوم کر کے صبح 5 بجے ہی بادشاہ کو سنا دیے تھے۔ شہزادہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا اور وزیر زادہ اور سپاہی زادہ بھی اپنے اپنے گھر گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان چاروں لڑکوں کو بلا کر کہا، آج سے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ چاروں نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا خیال چھوڑ دیں، حضور کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حضور کو بہت تکلیف ہوگی۔ مگر بادشاہ نہ مانے۔ لڑکوں کو خاموش ہونا پڑا اور وزیر زادہ حیران تھے کہ بڑھاپے میں جہاں پناہ کو یہ کیا سوجی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی خوشی میں ایک جشن منایا جائے، شہر میں چراغاں کیا جائے۔ غرض بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ جاگیردار، منصبدار، رئیس، امیر، سینکڑوں معزز لوگوں کو بلایا گیا۔ دور دور سے مشہور گانے والے آئے گئے۔ دعوت طعام کے بعد ناچ رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی کہ اچانک سپاہی زادہ کے دل میں درد اٹھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تینوں دوست سخت پریشان ہوئے۔ تینوں نے رونا شروع کیا۔ ان کو آپس میں خاص لگاؤ تھا، بے اختیار رو رہے تھے۔ بادشاہ بھی بظاہر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ رونا نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب کی نگاہ بچا کر کان کا میل آنکھوں میں لگایا۔ پانی بہنے لگا۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دعوت میں شاہی طبیب بھی موجود تھے۔ اپنی اپنی تشخیص کرنے لگے، مگر مرض کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ سپاہی زادہ چیختے چیختے نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ تینوں دوستوں نے کہا کہ خدا کے واسطے کچھ تو منہ سے بولو، کیا تدبیر کی جائے، کس کی دوا کریں؟ اس نے جواب دیا، بھائیو، جب تک بادشاہ بیگم میرے دل پر ہاتھ نہیں رکھیں گی درد نہیں جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو طیش آ گیا۔ انہوں نے برہم ہو کر کہا، مردود، تیری یہ مجال ہو گئی، گدی کے پیچھے سے زبان کھینچ لوں گا، گستاخ، بے ادب۔ بادشاہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ تمام حاضرین محفل پر سکوت طاری تھا۔ سپاہی زادہ فوراً کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا،
حضور گستاخی معاف چاہتا ہوں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے ساتھ دوستی نہیں نبھا سکیں گے۔ میری یہ مجال نہیں تھی کہ خدا نخواستہ بادشاہ بیگم کو یہاں بلاؤں، ہم صرف حضور کی دوستی آزمانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے برہم ہو کر کہا، تمہاری گستاخی کی یہ سزا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے چاروں ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر بادشاہ نے روک دیا۔ خبردار، کوئی بات ہم سننا نہیں چاہتے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ چاروں شہر دربدر ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ محل میں چلے گئے۔ تمام مہمان وغیرہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ یہ چاروں دوست اپنے اپنے گھروں میں آئے اور سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو کچھ روپیہ پیسہ ساتھ لے جا سکتے تھے وہ تھیلوں میں لیا۔ ان کی بیویوں نے خشک میوہ ساتھ کر دیا۔ غرض گھر والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں جس طرف منہ اٹھا چل پڑے۔ روز نیا دانہ نیا پانی، جنگل بیاباں، آدم نہ آدم ذات۔ گھر والوں نے جو کھانا ساتھ کیا تھا 3 دن تک اس پر گزارا کیا۔ اب جنگلی پھل کھاتے، کہیں چشمہ مل گیا تو پانی پی لیا، ورنہ تمام دن پیاسے ہی چلتے رہتے تھے۔ کسی درخت کے نیچے رات کو سو جاتے تھے۔ شہزادہ کو بھلا یہ عادت کہاں تھی؟ ناز و نم میں پرورش پائی تھی۔ یہی حال جوہری بچہ کا تھا، بلکہ وہ ڈرپوک بھی تھا۔ وزیر زادہ ان دونوں سے کچھ بہتر تھا۔ ایک سپاہی زادہ ایسا تھا جو درخت پر چڑھ کر سب کے لیے پھل لاتا تھا، چشمہ پر سے پانی لے کر آتا تھا، کسی دن تیر کمان سے شکار کر لیتا تھا اور گوشت بھون کر سب کو کھلاتا تھا۔ رات کو اپنے تینوں دوستوں کو سلا دیتا تھا اور خود تیر کمان لے کر جنگل کے درندوں سے حفاظت کرتا تھا۔ غرض خدا خدا کر کے 8ویں دن کسی شہر کی فصیل نظر آئی۔ چاروں کی جان میں جان آئی۔ گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ رات ہونے سے پہلے شہر میں پہنچنا چاہتے تھے۔ اندھیرے سے پہلے شہر میں داخل ہو گئے۔ اجنبی شکلیں دیکھ کر لوگوں کی نظریں اٹھنے لگیں۔ چاروں حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ہر شخص کو ان سے بات کرنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ چند لوگوں نے آگے بڑھ کر حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہم مسافر ہیں، تمہارے شہر کی تعریف سن کر دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہاں کوئی سرائے ہو تو بتاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگوں نے سرائے کا پتہ دیا۔ یہ چاروں آ کر سرائے میں ٹھہر کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور اسی طرح درد آلود پڑے سو گئے، اور ایسے بے خبر سوئے کہ دن چڑھ آیا۔ بھٹیاری نے آ کر جگایا۔ چاروں اٹھ کر کنویں پر گئے، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ چاروں کا لباس یکساں اور قیمتی تھا۔ اپنی کوٹری میں آ کر کھانا کھایا۔ چاروں ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہر کی سیر کو نکلے۔ بی بھٹیاری کی زبان معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ دن گزرے، یہاں کا بادشاہ فوت ہو گیا، اب نوجوان ولی عہد تخت پر بیٹھا ہے، ایک اس کی بہن ہے۔ یہ چاروں محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دربار عام کا وقت تھا۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اس وقت جو کوئی ہم سے ملاقات کرنے آئے اسے آنے دو۔ انہوں نے دربان سے کہا، بادشاہ سلامت تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ دربان ان کی صورتیں اور پوشاک دیکھ کر کافی مرعوب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، حضور بادشاہ سلامت دربار عام میں ہیں، ہر شخص کی خواہش اور شکایت بذات خود سنتے ہیں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ چوکیدار سے کہیں وہ خود آپ کو اندر پہنچا دے گا۔ چاروں بے دھڑک قلعہ میں داخل ہو گئے۔ چوکیدار اپنا زرعی عصا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چوکیدار نے جا کر ادب سے کہا، حضور 4 پردیسی نوجوان جہاں پناہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آنے دو۔ چوکیدار الٹے قدموں واپس آیا اور ان چاروں کو لے کر گھر گیا۔ انہوں نے بڑے ادب سے شاہی قاعدے کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا سلام لیا اور ان کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزادے کی وجاہت اور حمارت سے وہ کافی مرعوب ہوا۔ اس نے اپنے امیروں اور رئیسوں کو برابر بٹھایا اور ان کے حالات معلوم کیے۔ ان لوگوں کی گفتگو سن کر وہ اور زیادہ متاثر ہوا اور کہا، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ والد صاحب مرحوم کے مصاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے مذاق نہیں کر رہے، ان کو پینشن دیں گے۔ سپاہی نے کہا، حضور ہم وقت پر کام آنے والے ہیں، جو کسی سے کام نہ ہوگا وہ ہم کریں گے، مگر ہماری تنخواہ 1.25 لاکھ سونے کے سکے ہوگی۔ بادشاہ کو یہ چاروں اس قدر پسند آئے تھے کہ انہوں نے بلا تعامل منظور کر لیا۔ اہل دربار اور وزیروں کو ناگوار گزرا، مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے۔
یہ نیا بادشاہ کسی کی رائے نہیں مانتا تھا، کسی کی بھی مجال نہیں تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اور آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ خزانچی بولا، ہر مہینے 1.25 اشرفیاں نکل جایا کریں گی تو خزانہ میں کیا رہے گا؟ وزیر صاحب، آپ موقع دیکھ کر کسی وقت بادشاہ سلامت کو سمجھائیے۔ وزیر نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بھائی، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے عہدے کی پڑی ہے، کیا خبر 2-4 دن کے بعد وزارت کا قلمدان بھی ان چاروں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دیا جائے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ دوسرے دن ان چاروں کو بادشاہ کے خاص مصاحبوں میں جگہ مل گئی، ایک عالی شان محل میں رہنے کو ملا، نوکر خدمتگار سب مفت کے، بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر ہونے لگی۔ کوئی کام ان کے سپرد نہیں تھا، دن کے وقت مقررہ پر دربار میں حاضری دیتے تھے، رات کو بادشاہ کے ساتھ شطرنج کھیلتے تھے۔ اہل دربار اور وزیر امیر سب ان سے حسد کرنے لگے۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ 1 تاریخ ہوئی، سب کی تنخواہیں تقسیم ہوئیں۔ یہ چاروں بھی خزانچی کے پاس پہنچے، وہ ان کو دیکھ کر سہم گیا۔ 1.25 اشرفیاں گنتے گنتے دوپہر ہو گئی۔ ان چاروں نے بوریوں میں اشرفیاں بھر کر گاڑی میں لا دیں اور اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے خود اپنی سیر و تفریح کے لیے یہاں محل بنوایا تھا۔ ادھر یہ لوگ روانہ ہوئے، ادھر خزانچی کا ہول سے پتا پھٹ گیا، وہ مر گیا۔ تمام شہر میں ادھم مچ گیا، اس کے عزیز و اقارب روتے پیٹتے آ گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کے باپ کے زمانہ کا خیر خواہ آدمی تھا۔ حکیم بلوائے گئے، انہوں نے ہر طرح سے دیکھا بھالا، مگر اس میں کچھ بھی جان باقی نہ تھی۔ خزانہ کے دروازے کے آگے لوگ جمع ہو گئے، کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ اس کے عزیزوں نے میت کو وہاں سے اٹھانا چاہا، مگر خزانچی کا مردہ جسم اس قدر بھاری تھا کہ 10 آدمیوں نے کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، وہ خود آئے اور تمام حالات خود دیکھے۔ خزانچی کی کمر میں رسے باندھ کر سینکڑوں آدمیوں نے کھینچا، مگر مردہ 1 اینچ بھی نہیں کھسکا۔ شام ہو رہی تھی، خزانہ کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھنے کے لیے سارا شہر امنڈ آیا۔ بادشاہ سخت پریشان، انہوں نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ جو کوئی خزانچی کے مردے کو یہاں سے اٹھائے گا، اس سے میں اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بڑے بڑے امیر رئیس آگے بڑھے، سب نے اپنی سی کوشش کی، مگر مردہ کو جنجش نہ ہوئی۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ اپنے نئے مصاحبوں کو بلوائیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کام کسی سے نہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہی کی وجہ سے خزانچی کی جان گئی ہے۔ وہ خیر خواہ آدمی تھا۔ خزانہ خالی ہوتے دیکھ کر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ شہزادے کو ناگوار گزرا، مگر وزیر زادہ اور سپاہی نے کہا، حضور ہم تیار ہیں، لیکن اس کا انعام کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، میں مجمع عام میں اعلان کر چکا ہوں کہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ سپاہی زادہ سب سے آگے بڑھا، اس کے پیچھے وزیر زادہ، جوہری بچہ اور پھر شہزادہ بھی ان کے ساتھ ہوا۔ پورا مجمع یہ تماشا دیکھنے کو موجود تھا۔ خزانچی کے وارثوں نے ایک ارتھی بنا کر وہاں رکھ دی تھی۔ بادشاہ خود ان چاروں کے ساتھ اندر گیا۔ سپاہی نے اللہ کا نام لے کر مردہ کا سر پکڑا، وزیر زادے نے کمر کے نیچے ہاتھ رکھے، شہزادے نے ٹانگیں پکڑیں، جوہری بچے نے پاؤں تھامے اور بڑی آسانی سے اس لاش کو اٹھا کر ارتھی پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے چاروں کی پیٹھ ٹھونکی اور وزیر اور رئیس دم بخود تھے۔ مجمع نے واہ واہ کے نعرے لگائے۔ خزانچی کے بیٹے ارتھی اٹھانے کو آگے بڑھے، مگر اس قدر وزن تھا کہ وہ ہلا نہیں سکے۔ سپاہی زادے نے کہا، ارے بھائیو، ہمیں بتاؤ کہاں لے جانا ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ آپ کے شہر کے لوگ کمزور بھی ہیں اور دل کے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ 1.25 اشرفیاں نکل جانے سے بیچارے خزانچی کا زہرہ پھٹ گیا، سب خاموش رہے۔ وزیر زادہ بولا، بھائی جلدی بتاؤ، رات ہو رہی ہے، اس لاش کو کہاں پہنچانا ہے؟ خزانچی کے رشتہ داروں نے کہا، اب رات ہو گئی ہے، گھر پہ تو ہم نہیں لے جائیں گے، کریا کرم کا اب وقت نہیں رہا، مردے کو مرگھٹ پہنچانا ہے۔ یہ سن کر ان چاروں نے ارتھی اٹھائی۔ خزانچی کے رشتہ دار مجمع ساتھ ہوا۔ بادشاہ ان چاروں مصاحبوں سے شرمندہ تھا، وہ بھی مرگھٹ تک پیدل گیا۔ وہاں خزانچی کے رشتہ داروں نے بادشاہ سے کہا، حضور ہم تو یہاں رہیں گے، نہیں رات کو بھوتوں کا راج ہوتا ہے، آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دیجئے رات کو یہاں پہرے دیں۔ مگر کوئی شخص مردے کے پاس رات گزارنے کو تیار نہیں ہوا۔
सिपाही ज़ादे ने कहा, हम हाजिर हैं, तमाम रात जागेंगे। गर्ज ये सब लोग चले गए, अब मरघट में ये चारों रह गए। सिपाही सादा बोला, देखो भाई, पूरी रात तो जागना मुश्किल है, ऐसा ना हो सबको गुनूदगी आ जाए और इस मुर्दे को कुत्ते या गीदड़ घसीट कर ले जाएं। वजीरजादा ने कहा, फिर क्या किया जाए? सिपाही ज़ादे ने कहा, हम सब बारी बारी जागेंगे, 3 सोएं और एक पहरा दे। जोहरी बच्चा भी कमसिन था और डरपोक भी, इसी वजह से सबसे पहले उसकी बारी लगाओ। 10 बजे से 12 बजे तक ये जागेगा, क्योंकि अक्सर लोग 12 बजे तक जागते रहते हैं और सामने वाली सड़क भी चलती रहती है। दूर से मकानों की रोशनियां भी नज़र आती रहेंगी। 12 बजे से ये वजीरजादा को जगा दे, 2 बजे तक ये जागें। फिर बहादुर आदमी है, इसके बाद ये सो जाएंगे, मुझे जगा दें। यही वक्त ज़्यादा सख्त होता है। 4 बजे मैं शहज़ादा साहब को जगा दूंगा। सुबह 6 बजे तक ये जागेंगे, सबकी नींदें भी हो जाएंगी और पहरा भी हो जाएगा। सब ने उसकी राय से इत्तफाक किया और तीनों दोस्त वहीं ज़मीन पर पड़कर सो गए। जोहरी बच्चा जागता रहा। 11 बजे पूरे शहर पर सन्नाटा छा गया। हवा तेज़ चल रही थी। इधर उधर से गीदड़ों की आवाज़ें भी आ रही थीं। सामने खजानची का मुर्दा पड़ा था। जोहरी का बच्चा कनखियों से उसकी तरफ देखता था और खौफ से कांप रहा था। रात बिल्कुल अंधेरी थी। ये कभी अपने दोस्तों के पास जा खड़ा होता कि शायद कोई जाग रहा हो, मगर वो तीनों बेखबर सो रहे थे, खराटे ले रहे थे। गीदड़ ज़ोर ज़ोर से बोले और करीब ही कुत्तों की आवाज़ें आने लगीं। ये जल्दी से मुर्दे के करीब आकर खड़ा हो गया। 12 बजने में अभी कुछ देर बाकी थी कि खजानची का मुर्दा उठकर बैठ गया। जोहरी बच्चा थर थर काँपने लगा। डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकली। खजानची ने कहा, बेटा मेरे करीब आओ, अभी मेरी जान नहीं निकली है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। खजानची ने कहा, बेटा मेरे करीब आओ, अभी मेरी जान नहीं निकली है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरी रान में एक लाल है, वो इस कदर कीमती और ऐसा नायाब है कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। तुम मेरी रान चीर कर वो लाल निकाल लो ताकि मैं इत्मीनान से मरूं। जोहरी बच्चा हालांकि बहुत खौफज़दा था, मगर था तो जोहरी का बेटा। लाल का नाम सुनकर लालच में आ गया और कमर से पेशकब्ज़ निकाल कर कांपते हुए हाथों से खजानची की रान चीर कर लाल निकाल लिया। वो इसी वक्त गिर पड़ा। जोहरी बच्चा वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। जब ज़रा हवास दुरुस्त हुए तो लाल को देखकर हैरान रह गया। उसका बाप भी जोहरी था। 20 किस्म के जवाहरात देख चुका था, लेकिन ऐसी नादर व नायाब चीज़ उसकी नज़र से नहीं गुजरी थी। आबोताब और चमक की वजह से अंधेरे में रोशनी हो गई। ये हैरान खड़ा था। घड़ियाल ने 12 का गजस बजाया। उसने वज़ीरज़ादे को जगाया और ख़ुद लेट गया। वज़ीरज़ादा कुछ इधर उधर टहलता रहा। उसको हुक्का पीने की आदत थी। सोच रहा था कि इस वक्त आग कहाँ से मिल सकती है। तंबाकू वगैरह तो उसके पास था। कुछ फासले पर रोशनी नज़र आई। वो आगे बढ़ा। क्या देखता है कि बहुत बड़ा चबूतरा है। नाच रंग की महफिल जमी हुई है। बड़े बड़े लंबे चौड़े देव जिनके सरों पर सींग हैं, बेढंगेपन से उछल कूद रहे हैं। बीच में सोने का तख्त बिछा हुआ है। इस पर निहायत बदशक्ल देव, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े सींग और डील डोल में सबसे बड़ा इस तख्त पर बैठा है और उसके आगे एक बड़ा हुक्का है जिसमें हर किस्म की कीमती जवाहरात जड़े हुए हैं। वज़ीरज़ादा कुछ और आगे बढ़ा। देव ने चारों तरफ देखकर कहा, अंस गंदा मांस गंदा। उसके नथने फड़कने लगे। जिस तरह कुत्ते, बिल्ली, चूहे अपनी पसंदीदा चीज़ की बू नथने फैलाते हैं। उसने एक देव से कहा, जाओ देखो कौन बेअदब इंसान हमारे इलाके में घुस आया है, उसको पकड़कर हमारे पास लाओ। गर्ज एक देव वज़ीरज़ादा को पकड़ लाया। देव ने बड़ा सा मुंह फाड़ कर एक ज़बरदस्त कहका लगाया और कहा, हा 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 हा। 12 और 12 24 बरस के बाद एक भिंगा नज़र आया है। वज़ीरज़ादे ने बड़े अदब से झुक कर कहा, मामू जान आदाब अर्ज़। देव बोला, खाक खाओ धूल खाओ, भांजे को क्या खाऊं, मगर ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए। वज़ीरज़ादे ने सब हालात बताकर कहा, इस वक्त तो मैं आग की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इस तरफ रोशनी नज़र आई तो आगे बढ़ाया। बगैर हुक्के के जागना मुश्किल था। देव ने एक ज़बरदस्त कहका लगाया, अच्छा मेरे हुक्के पर नज़रें जा रही हैं, उठा लो। क्या याद करोगे कि किस देव को मामू बनाया था। वज़ीरज़ादा दिल में तो बहुत खुश हुआ, मगर देव के करीब जाते ही डर रहा था। देव बोला, डरता क्यों है, हम कोल के सच्चे होते हैं, उठा ले आकर।
وزیر زادہ دوڑتے دوڑتے آگے بڑھا اور حقہ اٹھا کر دیو کو سلام کر کے واپس آ گیا۔ وہ خوشی میں حقہ پینا بھی بھول گیا۔ ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں روپے کی چیز ہاتھوں آئی تھی۔ غرض اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور گھڑیال نے 2 بجا دیے۔ اس نے سپاہی زادہ کو جگایا اور خود سو گیا۔ سپاہی آنکھیں ملتا اٹھا۔ پہلے اس نے جا کر خزانچی کے مردے کو دیکھا، وہ ٹیڑھا ترچھا پڑا تھا۔ سپاہی سمجھا کتوں یا گیدڑوں نے اس کو گھسیٹنا چاہا ہوگا۔ جوہری بچہ اور وزیر زادہ ڈر کے مارے قریب نہ گئے ہوں گے، یہ خیال کر کے اس نے مردے کو سیدھا لٹا دیا، اوپر سے چادر اڑا دی اور خود ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس کو جنگل میں سے عجیب قسم کی آوازیں آئیں، کبھی تو کسی عورت کے چیخ کر رونے کی آواز آتی، کبھی زور زور سے ہنسنے کی۔ یہ ان آوازوں کی طرف بڑھا، جوں جوں قریب ہوتا گیا آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، اور یہ آگے بڑھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک ادھیڑ عمر عورت سر سے پیر تک سونے کے زیور میں لدی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک مٹی کی ہنڈیا لیے کھڑی ہے اور ہاتھ اونچے کر کے درخت پر ہنڈیا رکھ کر دینا چاہتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی۔ سپاہی زادہ نے درخت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ایک لڑکی زیور میں لدی ہوئی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، مائی کیا بات ہے، تم روتی بھی ہو اور ہنستی بھی ہو؟ اس عورت نے کہا، بیٹا بات یہ ہے کہ یہ میری لڑکی ہے، اس کو جادوگر نے اس درخت سے باندھ دیا ہے، جب آتا ہے تو کھول کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مجھ سے ملنے نہیں دیتا، رات کو چھپ کر اس سے ملنے آتی ہوں، وہ اس وقت نہیں ہوتا۔ کل اس نے مجھ سے کہا کہ میرا کھیر کھانے کو دل چاہتا ہے، اس وقت میں کھیر پکا کر لائی ہوں، بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں، مگر نہ میں اس تک پہنچ سکتی ہوں اور نہ ہاتھ بڑھا کے لے سکتی ہوں۔ اس بات پر کبھی ہم دونوں ہنستی اور کبھی اپنی مجبوری اور بے بسی پر روتی ہیں۔ سپاہی زادہ نے کہا، اگر میں تمہاری لڑکی کو کھیر کھلا دوں تو مجھے کیا دو گی؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنا سارا زیور اتار کر تمہیں دے دوں گی۔ سپاہی زادہ بولا، پہلے زیور اتار دے، پھر مجھے کھیر کی ہنڈیا دے، میں ابھی درخت پر چڑھ کر کھلا دوں گا۔ اس عورت نے اپنا سب زیور سپاہی کے حوالے کیا۔ اس نے رومال میں باندھ کر اپنی کمر سے باندھا اور کھیر کی ہنڈیا لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے لڑکی سے کہا، اپنا زیور اتار کر مجھے دے دے، میں تجھے کھیر بھی کھلاؤں گا اور تیری زنجیریں کھول کر آزاد کر دوں گا۔ تو اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے بھاگ جانا اور میں تجھے ایک دعا پڑھنے کو بتاؤں گا، اس کے اثر سے جادوگر تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ لڑکی نے کہا، تم میرا سارا زیور اتار لو، مگر خدا کے واسطے میری زنجیریں کھول دو، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ سپاہی زادہ نے پہلے اس کا زیور اتارا، پھر زنجیریں کھول کر کہا، اب خوب کھیر کھا کر نیچے اترو اور اپنی ماں کے ساتھ چلی جاؤ۔ غرض ہزاروں روپیہ کا زیور لے کر سپاہی زادہ واپس آ گیا۔ اب 4 بجنے والے تھے۔ دور کہیں مرغ کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کبھی کوئی چڑیا کسی درخت پہ بولتی تھی۔ سپاہی زادے نے شہزادے کو جگایا، اس کی نیند بھر چکی تھی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سپاہی اپنے زیور کی پوٹلی سہانے رکھ کر سو گیا۔ شہزادہ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جگہ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑے فاصلے پر اس کو ایک جھاڑی نظر آئی، وہاں جا کر وہ ڈھیلے تلاش کرنے لگا۔ مٹھی اٹھائی تو اس کے ہاتھ میں کوئی سخت چیز لگی۔ اس نے لکڑی سے خریدا، مٹی بالکل نرم تھی، لکڑی کھٹ کھٹ کسی چیز پر لگ رہی تھی۔ شہزادے کو اب جستجو ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مٹی سرکانی شروع کی۔ اس کو وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا، جو بڑی آسانی سے کھل گیا۔ دروازے کے نیچے سیڑھیاں تھیں، وہ نیچے اترتا چلا گیا۔ اس کو ایک باغ نظر آیا، وہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیران تھا کہ باغ ہے یا بہشت بری زمین پر اتر آئی ہے۔ پرندے سریلی آواز میں صبح کا راگ الاپ رہے تھے، کسی چڑیا کے سنہرے پر اور نیلا سر، کسی کی سرخ سر، سبز رنگ اور سنہری گردن۔ غرض اتنی خوبصورت چڑیا شہزادے نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ درختوں کے پتوں کی آب و تاب سے زمرد شرماتا تھا، پھولوں کی خوشبو سے لال منہ چھپاتا تھا۔ شہزادہ محو حیرت چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سامنے ایک بارہ دری نظر آئی، در و دیوار پر جواہرات جڑے ہوئے تھے، دور سے جگمگ جگمگ کر رہی تھی، اس کی چمک سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہوتی تھی۔ یہ اور قریب گیا۔ اوپر چڑھنے کے لیے کئی سیڑھیاں تھیں۔ بارہ دری کے ہر دروازے پر ایک حسین و جمیل نوجوان ہاتھ باندھے، نظریں نیچی کیے کھڑا تھا۔ شہزادے کے قدموں کی آہٹ سن کر ایک نوجوان نیچے اتر آیا اور نہایت ادب سے کہا، آپ کو ہماری شہزادی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے۔ شہزادہ گھبرا گیا کہ اب دیکھیے کیا آفت آتی ہے۔
मैं बगैर सोचे समझे यहाँ क्यों आ गया, मगर अब कुछ नहीं कर सकता था। उस जवान के कहने से उसके साथ हो लिया। डरते डरते बारादरी में दाखिल हुआ। यहाँ क्या देखता है कि चांदी के दरख्त पर, जिसमें हीरे और मोती जड़े हुए हैं, एक परी हीरे के परों वाली बैठी है। उसका लिबास भी सफ़ेद चांदी की तरह चमक रहा है और उसके पहलू में एक परीजात सुनहरी लिबास और सुनहरी परों का बैठा है। कई परीजाद और परियां हाथ बांधे खड़े हैं। शहजादा होंकों की तरह जाकर खड़ा हो गया। परी ने शहजादे की तरफ इशारा करके कहा, परीजाद से कहा, ये मेरा भाई है, इससे मिलो। परवेज़ ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था। जब तुम इस मुल्क में आए तो एक दिन इत्तेफाक से मैंने अपने उड़न खटोले में उड़ती हुई तुम्हारे महल पर से गुजरी। तुम चारों दोस्त अपने बाग में खड़े थे। उसी दिन मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया है। खजानची के मुर्दे पर मेरे यहाँ के एक देव ने हाथ रख दिया था, इसी वजह से उसका बोझ बढ़ गया था। जब तुम लोग उठाने आए तो उसने हाथ उठा लिया। मुझे तुम्हारी बहन का किस्सा भी मालूम है। आज से तुम मुझे अपनी बहन समझो। उसने परीजाद की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे शोहर हैं, मुल्क ज़रनिगार के शहजादे। उनका नाम ज़रीन शाह है और मैं रूपनगर के बादशाह की बेटी हूँ। रूपा परी मुझसे सब कहते हैं। ज़रीन शाह बोला, भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने जब से रूपा परी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। शहजादे के दिल अब खौफ जाता रहा। उसने जवाब दिया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि शहजादी जैसी मोहब्बत करने वाली बहन मिली और आप ऐसे कदरदान भाई मिले। मैं बहुत खुश हूँ। रूपा परी ने अपने मुलाजमों से कहा, भाई जान के लिए नाश्ता लाओ। शहजादे ने माजरत की कि मेरे दोस्त परेशान होंगे, मैं कहाँ गायब हो गया, खजानची के वारिस आ गए होंगे। रूपा परी ने मुस्कुराकर कहा, आपके दोस्त अभी बेखबर सो रहे हैं, आप इत्मीनान से नाश्ता कीजिए। शहजादा खामोश हो गया। उसे भूख लग रही थी, रात को कुछ भी नहीं खाया, इसके अलावा ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने सुन रखा था परीजाद तेज़ मिजाज होते हैं। खादमों के तख्त के करीब एक ज़रनिगार कुर्सी लाकर शहजादे के लिए मेज़ लगाई। लाल सब्ज़ परियों ने नाश्ता चुन लिया। शहजादा हैरान हैरान देखता रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के फल थे। सूरत शक्ल आम फलों की सी थी, लेकिन बड़ाई की हद नहीं थी। सब संतरे बड़े तरबूज के बराबर, केले लौकी के बराबर, अंगूर का एक एक दाना बड़े अमरूद के बराबर। गर्ज इसी तरह की हर चीज़ थी, बड़े लगन के बराबर। मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे, परिंदों का भुना हुआ गोश्त, बकरी के बराबर मुर्गी और मुर्गी के बराबर बटेर थे। शहजादा हैरत से देखता रहा। रूपा परी ने कहा, भाईजान शुरू कीजिए, आप तो तकल्लुफ़ कर रहे हैं। शहजादे ने ज़रीन शाह से कहा, आप लोग भी तो मेरे साथ शरीक हों। उसने एक केला उठाकर कहा, खाइए खाइए, तकल्लुफ़ न कीजिए। रूपा परी ने भी अंगूर का दाना उठाकर शहजादे ने एक केला उठाया था, काफ़ी वज़नी था। उसने बमुश्किल खाना शुरू किया। परीजाद ने देखते ही देखते 4 केले खा लिए। उसके बाद अंगूरों पर हाथ डाला। शहजादे ने एक केला बड़ी मुश्किल से ख़त्म करके अंगूर का दाना उठाया। रूपा परी और उसके मियाँ ने चमचा भर भर के हलवा खाने शुरू कर दिए। शहजादा भी उनका साथ देता रहा। ये सब चीज़ें खाने के बाद गोश्त पर दोनों ने हाथ डाला। एक बटेर रूपा परी ने उठाई और एक ज़रीन शाह ने। शहजादे से कहा, आप इन चीज़ों की बड़ाई का ख्याल ना कीजिए। जिस तरह हम लोग हवा में हैं, इसी तरह हमारे यहाँ की हर चीज़ हवा में है। हमारे परिंदे दाना नहीं खाते, हवा खाते हैं। आप बटेर खाने में तकल्लुफ़ ना कीजिए। इन चीज़ों के खाने से आपके पेट में गिरानी नहीं होगी। ये हकीकत थी। शहजादे ने डरते डरते एक केला खाया था और 2 दाने अंगूर के लिए थे। 2 चमचे हलवे के खाए थे, मगर उसका पेट खाली था। ज़रीन शाह के लिए उसने बटेर उठाई। नाश्ते से फारिग होकर शहजादे ने उन दोनों से इजाज़त चाही। रूपा परी ने अपने हाथ से एक चूड़ी उतार कर उसको दी और कहा, जिस वक्त भी आपको कोई काम हो या कुछ ज़रूरत पेश आए, ये चूड़ी आग में दिखा दीजिएगा, फ़ौरन मेरे आदमी आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। शहजादे ने दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। रूपा परी ने हंसकर कहा, आप जाएंगे किस रास्ता से? शहजादा ने जवाब दिया, जिस रास्ते से आया था उसी से जाऊंगा। परी बोली, वहाँ अब कोई रास्ता नहीं है,
وہ تو آپ کو بلانے کے لیے عارضی بنایا گیا تھا۔ شہزادہ نے گھبرا کر کہا، کیا ہوگا؟ میرے دوست تو میری جدائی سے سر پھوڑ پھوڑ کر مر جائیں گے۔ زرعی شاہ نے ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ابھی آپ کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس نے ایک پریزاد کو حکم دیا، لال دیو کو حاضر کرو۔ فوراً دیو آ کر کھڑا ہو گیا۔ سرخ انگار، کوئی 10 گز کا ہاتھ، ہاتھی کے سے کان، گز گز بھر کے سینگ۔ شہزادے کے مارے ڈر کے جان نکل گئی۔ روپا پری نے اسے کہا، بہت احتیاط سے شہزادے صاحب کو فلاں جنگل میں پہنچاؤ۔ دیو نے اپنی ہتھیلی پر شہزادہ کو اس طرح بٹھا لیا جیسے ننھے سے چڑیا کے بچے کو۔ زرعی شاہ نے ہنس کر شہزادے سے کہا، آپ آنکھیں بند کر لیجئے۔ شہزادہ اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ ساری بہادری رفو چکر ہو گئی تھی۔ جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو محسوس ہوا کہ آسمان پر جا رہا ہوں۔ ایک لمحہ بھر کے لیے اس کا دل رکنے لگا، مگر فوراً ہی زمین پر پیر لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو وہی مرگھٹ تھا۔ اس کے تینوں دوست بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ ابھی روشنی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا طلسم ہے۔ میں گھنٹوں وہاں بیٹھا اور کھایا پیا، باتیں کی، مگر اس وقت پیٹ بھی خالی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ وقت بھی زیادہ نہیں گزرا۔ شاید میں نے خواب دیکھا تھا، مگر میں تو پوری نیند سو کر اٹھا تھا اور اپنے ہوش و حواس کی حالت میں جھاڑی کے پیچھے پیشاب کرنے بیٹھا تھا۔ وہاں میں نے لکڑی سے مٹی خریدی تھی تو دروازہ نمودار ہوا تھا۔ شہزادہ ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔ روپا پری کی دی ہوئی چوڑی اس کے جیب میں موجود تھی۔ غرض 1 گھنٹہ کے بعد روشنی نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو جگایا۔ وزیر زادہ کے پاس بڑا سا جڑاؤ حقہ تھا۔ تینوں دوستوں نے تعجب سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ وزیر زادے نے کہا، گھر چل کر بتاؤں گا۔ اسی وقت خزانچی کے رشتہ دار اور شہر کے سینکڑوں آدمی آ گئے۔ جوہری بچہ کو خوف ہوا کہ اب یہ لوگ مردے کو نہلائیں گے تو اس کی ران چیری ہوئی دیکھیں گے، مگر وہ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ چتا تیار کر کے 3.5 یار سے کہا، یہ ارتھی اٹھا کر چتا تک پہنچا دو۔ ان چاروں نے جواب دیا، اگر بادشاہ سلامت حکم دیں گے تو ہم بجا لائیں گے، تمہارے کہنے سے مردہ نہیں اٹھائیں گے۔ تم جانو اور تمہارا کام جانے، چاہے جلاؤ چاہے جنگلی جانوروں کو کھلاؤ، ہمارا کام ختم ہوا۔ خزانچی کے رشتہ داروں نے وزیر کے پاس بھیجا۔ وہ پہلے ہی ان چاروں سے جلتا تھا۔ فوراً گاڑی پر بیٹھ گیا اور 3.5 یار سے کہا، تم لوگوں کی وجہ سے خزانچی کی جان گئی ہے، تم کو اس کا پورا کام کرنا پڑے گا۔ شہزادے کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، ہمیں بادشاہ نے اپنے مصاحبوں میں جگہ دی ہے، مردے ڈھونڈنے کے لیے نہیں رکھا۔ ہم نہیں جانتے تھے تم لوگوں کے دل اس قدر چھوٹے ہیں کہ 1.25 لاکھ اشرفیاں نکل جانے سے تمہارا خزانچی مر جائے گا۔ کیا تمہارے بادشاہ کے خزانے میں صرف یہی اشرفیاں تھیں؟ ہم تو اتنی اشرفیوں کو ٹھوکر پھر مارتے ہیں اور ابھی تمہاری اشرفیاں واپس کیے دیتے ہیں، بلکہ 2 لاکھ اشرفیاں آپ کے خزانے کی امداد کے لیے اور دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کے بادشاہ کی التجا پر ان کی مدد کی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ اپنی بہن کی شادی کا کول ہار چکے ہیں، اور وہ خود آ کر ہمارے ساتھ مردے کو اٹھائیں تو ہم تیار ہیں۔ وزیر زادہ، جوہری بچہ اور سپاہی زادہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر اپنے دل میں حیران تھے کہ شہزادے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا اکڑ کیوں رہا ہے؟ تنخواہ کی اشرفیاں بھی واپس کرنے کو تیار ہے، 2 لاکھ اشرفیاں خزانے کو دینے کو کہہ رہا ہے۔ اب دھوپ خاصی چڑھ آئی تھی۔ وزیر نے خیال کیا، اگر اپنی طرف سے ان لوگوں کو سختی سے حکم دوں گا تو بادشاہ سلامت ناراض ہوں گے، یہ چاروں ان کے منہ چڑھتے ہیں۔ غرض اسی وقت بادشاہ کے پاس آدمی دوڑایا گیا۔ اس نے جا کر تمام کیفیت بیان کر دی۔ بادشاہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ شہر کے ہزاروں آدمی 3.5 یار کو گھیرے کھڑے تھے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو گئے۔ 3.5 یار نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے بادشاہ سلامت کو سلام پیش کیا اور کہا، حضور، اب ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ تمام رات جنگلی کتوں اور بھیڑوں کا مقابلہ کیا ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں سوئے۔ بادشاہ نے چاروں کی پیٹھ ٹھونک کر کہا، واقعی تم لوگوں نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ خزانچی کے رشتہ دار بڑے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ اس کے بیٹوں کا فرض تھا کہ ان کو رات بھر جاگنا چاہیے تھا۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر آرام کرو۔ خزانچی کے بیٹے بادشاہ کے قدموں پر گر پڑے اور کہا، حضور، ہمارے حال پر اتنی کرپا کریں کہ ان چاروں سے کہہ دیں کہ خزانچی کی ارتھی چتا تک پہنچا دیں۔ وزیر جلدی سے بولا، حضور، خزانچی بڑا وفادار آدمی تھا،
خزانہ خالی ہوتے دیکھ کر اس کا دم نکل گیا۔ اب ان لوگوں کو اس کا پورا کام کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے جواب دینے سے پہلے ہی شہزادہ بولا، اچھا سب لوگ یہیں موجود ہیں، ہم پورا کام کر کے بھی دکھا دیں گے، مگر میں پہلے وضو کر کے کچھ دعائیں پڑھ لوں۔ خزانچی کا بھوت ہم لوگوں کو چمٹ نہ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وزیر زادے سے آہستہ آہستہ پوچھا، تمہارے حقہ میں کچھ آگ ہے؟ اس نے چلم پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں گرم ہے۔ شہزادہ چلم لے کر دروازے کے پیچھے چلا گیا۔ بادشاہ اور وزیر کی نظر جو حقہ پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسے قیمتی اور خوبصورت جواہرات نہ شاہی خزانے میں تھے نہ بیگمات کے زیورات میں، دونوں حیران و ششدر تھے۔ ادھر شہزادے نے روپا پری کی چوڑی آگ میں دکھائی۔ فوراً ایک پریزاد آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اسے کچھ کہا کہ وہ بہت اچھا کہہ کر غائب ہو گیا۔ شہزادے نے واپس آ کر اپنے دوستوں سے کہا، آؤ بھائیو، مردے ڈھونے بھی قسمت میں لکھے تھے۔ چاروں بڑی تیزی سے خزانچی کے مردے کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ ارتھی کو اٹھائیں، مگر وہ خود بخود اونچی ہونی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بلند درختوں سے اونچی ہو گئی۔ سارے تماشائیوں میں بگدھوڑ مچ گئی۔ بے تحاشا شہر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں تھی۔ ہر شخص کی زبان پر بھوت بھوت تھا۔ بادشاہ بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وزیر کا تو برا حال تھا۔ سارے جسم میں غشی کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ 3.5 یار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری جان مفت کی ہے؟ اگر ہمیں خبر ہوتی کہ آپ کے شہر میں پردوسیوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جاتی ہے اور شریف آدمیوں کی اس قدر ذلت ہوتی ہے تو ہم کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ سب لوگ اس قدر بزدل ہیں۔ 3.5 یار یہی باتیں کر رہے تھے کہ خزانچی کا مردہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھڑام سے چیتا کے اندر گر پڑا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ اس قدر زور کا تھا کہ زمین ہل گئی۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار تو ہو گیا، مگر ان لوگوں کی باتیں سن کر کچھ شرمندہ سا وہیں کھڑا تھا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، اب خزانچی کے بیٹوں سے کہیے کہ چتا میں آگ لگا دیں، ہم لوگ یہ قصہ ختم ہی کر کے جائیں گے۔ بادشاہ بہت سہما ہوا تھا، مگر ان لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ بلاؤ خزانچی کے لڑکوں کو، کیا دوپہر تک یہ لوگ یہاں ٹھہریں گے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور، وہ غریب ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، سب کو پکڑ کر لاؤ۔ ابھی سپاہی جانے بھی نہ پائے تھے کہ چتا میں دھواں اٹھنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے جو آنن فانن پورے مرگھٹ میں پھیل گئے۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی سنوں پر پیر رکھ کر بھاگے۔ شہزادے نے اپنی چھاگل میں پانی لے کر چھینٹے مارنے شروع کیے کہ آگ بجھتی چلی گئی، یہاں تک کہ خزانچی کی چتا راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ، وزیر اور چند سپاہی دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 3.5 یار نے قریب آ کر بادشاہ سے کہا، حضور، اب سب کام ختم ہو گیا، ہمیں گھر جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بادشاہ اس عجیب و غریب واقعہ سے حیران تھا۔ اس نے کہا، بے شک تم لوگ جاؤ، مگر دربار میں ضرور آنا۔ سپاہی زادہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، دربار میں ہم لوگ خود حاضر ہوں گے، حضور نے کول ہارا ہے۔ غرض ان چاروں نے اپنی اپنی چیزیں اٹھائیں۔ وزیر زادے نے اپنا حقہ لیا، سپاہی نے زیور کی پوٹلی لی، جوہری بچے کا لال اس کی جیب میں تھا، شہزادے کے پاس وہی چیزیں تھیں جو رات کو لے کر آیا تھا۔ چاروں گھر پہنچے۔ سب سے پہلے جوہری بچے نے اپنے دوستوں کو سب حال بتایا اور جیب سے لال نکال کر دکھایا۔ اس کے بعد سپاہی زادے نے زیور کی پوٹلی کھول کر رکھ دی اور اپنا قصہ سنایا۔ پھر وزیر زادے نے حقہ کے متعلق بتایا۔ آخر میں شہزادے نے تمام قصہ سنا کر روپا پری کی چوڑی دکھائی اور کہا کہ میں نے اس وقت درختوں کے پیچھے جا کر یہی چوڑی آگ پر دکھائی تھی۔ ایک پریزاد آ گیا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تم یہ کام کرنا۔ اس وقت مجھ کو اس قدر غصہ تھا کہ دل چاہا کہ اس سے کہوں کہ وہ خزانچی کے مردے میں سما جائے اور وزیر سے لپٹ جائے، مگر بادشاہ کے خیال سے خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دوستانہ سلوک کیا ہے، ہم زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھول سکتے۔ اب اپنی بہن کی شادی کا کول ہار دیا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ خزانچی کا مردہ ہم چاروں نے مل کر اٹھایا تھا۔ شادی وہ کس کے ساتھ کریں گے؟ میری رائے ہے جوہری بچہ سب سے حسین ہے،
اسی سے ہونی چاہیے۔ جوہری بچے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا مجھے معاف کرو، میری بیوی رو رو کر مر جائے گی، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ شہزادہ بولا، اچھا وزیر زادے کو کر لینی چاہیے۔ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، نہیں بھائی، دوسری شادی تو میں کبھی نہیں کروں گا، بادشاہ کی بہن ہو یا کوئی پری ہو، میری بیوی میں کوئی عیب نہیں، بہت حسین ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کروں گا۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، بس تو پھر سپاہی مناسب رہے گا، اس کو بہت زیور مل گیا ہے، دلہن کو دے دے گا۔ واہ میاں واہ، سپاہی زادے نے ہنس کر کہا، شہزادی کو شہزادہ مبارک ہو، ہم تینوں دوست بردار ہوتے ہیں، کل بادشاہ کے دربار میں جا کر تمہیں پیش کر دیں گے، بادشاہ کے 20 بیویاں ہوتی ہیں، ہم غریبوں کی ایک بیوی کافی ہے۔ جوہری بچے اور وزیر زادے نے بھی کہا، ہاں بھائی یہی مناسب ہے، شہزادے ہی سے ہونی چاہیے، اب تو ایک پری نے بھائی بنا لیا ہے، نہایت دھوم دھام سے بارات جائے گی۔ شہزادہ نے کہا، پہلے تو 1.25 لاکھ اشرفیاں بادشاہ سلامت کے سامنے لے جا کر رکھنی چاہیے اور 2 لاکھ اشرفیاں وزیر کو دینی ہیں، وہ خزانہ بھرے، آج تو ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی شاید دربار نہ کرے، کل اشرفیوں کا انتظام کر کے جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے پوچھا، 2 لاکھ اشرفیوں کا انتظام کہاں سے کرو گے؟ شہزادے نے جواب دیا، روپا پری انتظام کر دے گی۔ غرض چاروں تھکے ہوئے تھے، غسل کیا اور کھانا کھا کر سو گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سو کر اٹھے۔ رات کو شہزادہ نے اپنے کمرہ بند کر کے روپا پری کی چوڑی آگ پر دکھائی، فوراً پریزاد آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے اسے کہا، روپا پری کو میرا بہت بہت سلام کہنا، اور کہنا 2 لاکھ اشرفیوں کی کل صبح 10 بجے مجھے بہت ضرورت ہوگی، اگر آپ میری مدد کریں تو عنایت ہوگی۔ پریزاد اسی وقت چلا گیا۔ شہزادہ جواب کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہی پریزاد پھر آیا اور کہا، ہماری شہزادی نے کہا ہے ٹھیک 10 بجے اشرفیاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، اور اگر آپ حکم دیں تو میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا دوں گا۔ شہزادے نے کہا، ہاں تم ہمارے ساتھ چلنا۔ قصہ مختصر، صبح جب یہ لوگ سو کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 جوڑے نہایت بیش قیمت رکھے ہیں اور ہر جوڑے کے ساتھ 5 ہتھیار بھی ہیں۔ ایک پرچہ بھی روپا پری کا ساتھ تھا، اس نے لکھا تھا کہ یہ لباس پہن کر ہتھیار لگا کر بادشاہ کے دربار میں جانا۔ سپاہی زادے نے نعرہ لگایا، وزیر زادہ شہزادے، آج ہم لوگ پورے ٹھاٹھ سے دربار میں جائیں گے۔ وزیر زادہ بولا، اہل دربار اور وزیر کے کلیجے پر سانپ لوٹیں گے۔ شہزادہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں تمام درباری جمع تھے۔ وزیر بیٹھا باتیں بنا رہا تھا۔ وہ اہل دربار سے کہہ رہا تھا، دیکھا آپ لوگوں نے، 3.5 یا 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارے خزانچی کی جان چلی گئی، اگر میں بادشاہ سلامت کی جگہ ہوتا تو چاروں کو سزائے موت دیتا۔ چھوڑو نا، وزیر بولا، مجھے تو وہ ٹھگ یا ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، کل دربار میں حاضری بھی نہیں دی۔ میں نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تھکے ہوئے ہوں گے، اسی وجہ سے نہیں آئے۔ بڑے وزیر نے کہا، ابھی ہمارے بادشاہ سلامت نوجوان اور نا تجربہ کار ہیں، ان لوگوں کی صورتیں دیکھ کر سمجھے شریف لوگ ہیں۔ چھوڑیے، وزیر نے کہا، خیر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھا ہوا بھاگ گئے، 1.25 لاکھ اشرفیوں پر بلا ٹلی، ورنہ ہمارے بادشاہ سلامت نے تو قول دے دیا تھا کہ شہزادی کی شادی ان بدماشوں سے کر دیتے۔ ایک درباری بولا، وہ چاروں ہی شہزادی کو اپنی بیوی بنا کر رکھتے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اسی وقت چوکیدار کی آواز آئی، با ادب با ملاحظہ۔ سب خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ہر ایک کا سلام لیتا ہوا اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس نے 3.5 یار کی خالی دیکھ کر وزیر سے پوچھا، ابھی وہ لوگ نہیں آئے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور میرے خیال میں وہ اب نہیں آئیں گے، 1.25 لاکھ اشرفیاں کچھ کم نہیں ہوتیں، ان کی زندگی بھر کو کافی ہیں۔ بادشاہ نے تیوری پر پال ڈال کر کہا، اس کے تو یہ معنی ہے کہ وہ بھاگ گئے۔ حضور میرا تو یہی خیال ہے۔ اچھا تو کوتوال سے کہو کہ فوراً مسلح سپاہیوں کو لے جائے، اور جہاں کہیں وہ چاروں نظر آئیں ان کی شکیں کس کر حاضر کرے۔ کوتوال دربار میں موجود تھا، اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ وزیر اور اہل دربار اپنے دل میں خوش تھے، ابھی کوتوال جانے بھی نہیں پایا تھا
کہ شہزادہ، وزیرزادہ، جوہری بچہ اور سپاہی بیش قیمت لباس پہنے، ہتھیار سجائے بڑی شان سے دربار میں داخل ہوئے اور نہایت ادب سے بادشاہ کو سلام کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف تیوری چڑھا کر دیکھا اور 3.5 یار کی طرف مخاطب ہو کر حال حوال پوچھنے لگا۔ بڑے وزیر نے چھوٹے وزیر سے کہا، یہ سارے ٹھاٹھ 1.25 لاکھ اشرفیوں کے ہیں، کل تمام دن اسی تیاری میں لگے رہے ہوں گے۔ چھوٹا وزیر بولا، مگر اتنے قیمتی جوہرات جڑے بیش قبض تو ہمارے بادشاہ کے اسلحہ خانے میں بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت قوی ہیکل حبشی غلام 3 بڑے بڑے تھیلے کندھے پر رکھے بے دھڑک دربار میں آیا۔ اس کی صورت اس قدر خوفناک تھی کہ تمام درباری سہم گئے۔ اس نے ایک تھیلا آہستہ سے بادشاہ کے تخت کے برابر رکھ دیا اور 2 تھیلے وزیر کے پاس پٹک کر چلا گیا۔ شہزادے نے کھڑے ہو کر بادشاہ سے کہا، یہ 1.25 لاکھ اشرفیاں ہیں جو پرسوں ہمیں بطور تنخواہ ملی تھیں، اور ان کے نکل جانے سے آپ کا خزانہ خالی ہو گیا اور خزانچی مر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے سنتا رہا اور پھر شہزادے سے کہا، ہمیں حضور اور جہاں پناہ نہیں بلکہ آپ کہا کرو۔ پھر وزیرزادے نے کھڑے ہو کر وزیر کو مخاطب کیا اور کہا، یہ 2 لاکھ اشرفیاں آپ کے خزانے کے لیے ہم عطیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ اس وقت پورا دربار ماں بادشاہ کے سکتے کے عالم میں تھا۔ سپاہی زادے نے کھڑے ہو کر بادشاہ سے کہا، حضور، جو قول آپ مجمع عام میں ہار چکے ہیں، اب اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے اور کوئی تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دیجیے۔ بادشاہ نے تھوڑے سے سکوت کے بعد کہا، میں اپنے قول سے نہیں پھروں گا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے، لیکن یہ اشرفیاں جو آپ نے واپس کی ہیں، اس میں میری توہین ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ 1.25 لاکھ اشرفیاں ماہانہ آپ کو ملا کریں گی۔ آپ اس کو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ وزیرزادہ بولا، حضور، گستاخی معاف۔ پہلے مہینے کی تنخواہ پر حضور کے خزانچی کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ دوسرے مہینے میں وزیر اعظم اللہ کو پیارے ہو جاتے اور اسی طرح حضور کے تمام درباری ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے۔ شہزادہ بولا، بادشاہ سلامت، توہین تو آپ کے وزیر اعظم نے ہماری کی ہے۔ آپ کے ہاں آ کر ہمیں مردے ڈھونے پڑے۔ تمام رات مرگھٹ پر ہم نے چوکی داری کی۔ ہم یہاں سیر و سیاحت کے غرض سے آئے تھے۔ آپ کے خلوص و مہربانی کی وجہ سے ہم نے 1 مہینہ گزارا اور 1.25 لاکھ اشرفیوں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اگر خزانچی نہ مرتا تب بھی ہم یہ اشرفیاں واپس کر دیتے۔ ہم نے آپ کے وزیر اعظم کی سخت کلامی خاموشی سے برداشت کر لی۔ اگر میرے ملک کا وزیر ہوتا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لیتا۔ یہ کیسا وزیر ہے جس کو انسان کی شناخت نہیں؟ بادشاہ اور تمام درباریوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ سپاہی زادے نے شہزادے کو اس کی جگہ پر بٹھا کر بادشاہ سے کہا، حضور، ہمارے شہزادے فلاں فلاں ملک کے ولی عہد ہیں۔ ہمارے بادشاہ سلامت کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، شاید حضور کو بھی معلوم ہو۔ سپاہی زادے کی زبانی یہ باتیں سن کر وزیر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور تمام اہل دربار سناٹے میں آ گئے، کیونکہ یہاں کا بادشاہ شہزادے کے باپ کے مقابلے میں بہت چھوٹی سلطنت کا مالک تھا۔ بادشاہ فوراً تخت کے نیچے اتر آیا اور شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ میرے ساتھ تخت پر بیٹھیے اور جو واقعات لا علمی میں گزر چکے ہیں ان میں معافی چاہتا ہوں۔ شہزادے نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا تخت آپ کو مبارک رہے۔ آپ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ لا علمی میں آپ نے ہمارے ساتھ برا اور ناروا سلوک نہیں کیا۔ ہم آپ کے اچھے سلوک پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ حالانکہ آپ کے وزیر اعظم ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ چاروں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں ٹھگ اور ڈاکو کا خطاب ملا تھا کیونکہ 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر بھاگ گئے تھے۔ آپ کے اہل دربار ہمیں بدمعاش کہہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم چاروں خدا نخواستہ شہزادی یعنی آپ کی ہمشیرہ کو اپنی بیوی بنا کر رکھیں گے، مگر ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم چاروں میں سے کسی ایک کو بھی خواہش نہیں کہ آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ شادی کریں۔ اس وقت ہم آپ سے رخصت ہونے آئے ہیں۔ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے وزیروں اور درباریوں پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ان سب کو کھڑا کر کے کہا، تم لوگ ان چاروں کے قدموں پر گر کر معافی مانگو۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو ہمارے ہاں رہ سکتے ہو، ورنہ اسی وقت شہر بدر ہو جاؤ۔
तमाम दरबारी और वज़ीर वगैरह उन चारों के कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रोक दिया और कहा, हमने मुआफ़ किया, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। चारों ये कहकर खड़े हो गए। बादशाह भी खड़ा हो गया। उसने शहज़ादे का हाथ पकड़ कर लिया और कहा, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ से ना जाएं। पहले लाइल्मी में आपको मैंने मुसाहबों की हैसियत से रखा था, आज से आप मेरे भाई बनकर रहेंगे। अगर आप लोग चले गए तो मुझे बेहद रंज होगा और मैं आपसे कसम खा कर कहता हूँ, इस वक्त जितने लोग दरबार में बैठे हैं सब के सर कलम कर दूंगा। वज़ीरज़ादा बोला, बादशाह सलामत, हम लोग एहसान फरामोश नहीं हैं। आपकी खुशी हमें हर तरह मंजूर है। हम बग़ैर आपकी इजाज़त के हरगिज़ नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके वफ़ादार और कदीमी अहले दरबार को किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे। उन्होंने हम लोगों को जो कुछ कहा आपकी खैर ख्वाही में कहा। बादशाह बोला, मगर एक बात से मुझे बहुत रंज है, आपने ये अशरफियाँ क्यों वापस कीं? मैंने आप लोगों से वादा किया था और बखुशी दी थी। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी तौहीन की और मुझे जलील समझा। शहज़ादा बोला, अगर आपका ये ख्याल है तो हम आपकी दी हुई 1.25 लाख अशरफियाँ वापस ले जाते हैं, मगर हमारी खुशी भी आपको मंजूर करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से ये 2 लाख अशरफियाँ ख़जाने में जमा कर दी जाएं। आप अभी वज़ीर को हुक्म दें कि हमारी मौजूदगी में ये अशरफियाँ ख़जाना में पहुँचा दें और हमारी अशरफियाँ हमारे घर पहुँचाने का इंतज़ाम करें। बादशाह ने जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादती है, लेकिन मैं इस वक्त आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता। उसने वज़ीर से कहा, क्या बैठे मुँह देख रहे हो? ख़जाना खाली होने का बड़ा रंज था, अब भरो अपना ख़जाना। बादशाह ने जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादती है, लेकिन मैं इस वक्त आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता। उसने कहा कि ख़जाना खाली होने का बड़ा रंज था, अब भरो अपना ख़जाना। तंगदिल आदमी, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अगर बाबा जान मरहूम के ज़माने के ना होते तो इबरतनाक सज़ा देता। शहज़ादे ने खड़े होते हुए कहा, हम चारों कल दरबार में हाजिर होंगे। बादशाह भी खड़ा हो गया। ये लोग बादशाह को सलाम करके अपने घर चले गए। शाम को क्या देखते हैं कि दोनों वज़ीर और कई और मुअज़्ज़ज़ दरबारी 3.5 यार की 1.25 लाख अशरफियाँ लेकर आए हैं। उन चारों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और बड़ी खुंदा पेशानी और इखलाक के साथ पेश आए। दोनों वज़ीरों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, बादशाह सलामत, हम सबसे बहुत नाराज़ हैं। चारों ने कहा कि हम तो पहले ही माफ़ कर चुके हैं, कल आकर बादशाह सलामत को समझाएंगे। वज़ीरों वगैरह ने कहा, हम इस वक्त एक अर्ज़ और लेकर आए हैं। बादशाह सलामत की नाराज़गी की दूसरी वजह यह है कि वो मजमा आम में शहज़ादी की शादी का कौल हार चुके हैं और आपको मालूम ही है कि बादशाह अपने कौल पर कायम रहते हैं। अगर आप में से किसी के साथ शहज़ादी की शादी ना हुई तो तमाम ज़िंदगी वो इसी तरह बैठी रहेगी। वज़ीरज़ादा और सिपाही जल्दी से बोले, नहीं साहब, शहज़ादी साहिबा की शादी इसी हफ्ते हमारे शहज़ादे से होगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, कल दरबार में हम लोग बाकायदा पैगाम ले आएंगे। रात को शहज़ादे ने अलहदा कमरे में जाकर रूपा परी की चूड़ी आग पर दिखाई। फ़ौरन परीज़ाद हाजिर हो गया। शहज़ादे ने सब हालात एक कागज़ पर लिखकर परी के पास भेज दिए। कुछ देर बाद ही परीज़ाद ने जवाब दिया। रूपा परी ने बेहद खुशी का इजहार किया था। उसने लिखा, तुम्हारी शादी का तमाम इंतज़ाम मैं करूँगी, आप कुछ फ़िक्र ना करें और बादशाह के दरबार में खाली हाथ शहज़ादी को पैगाम लेकर ना जाएं। मैं एक हार और एक अंगूठी भेजती हूँ, आप मंगनी के नाम से दीजिएगा। कल रात को मैं भी सवारी भेजूँगी, आप माँ दोस्तों के आएँ, ज़ुबानी बातचीत होगी, खाना यहीं हमारे साथ खाएंगे। गर्ज़ दूसरे दिन ये चारों बादशाह के दरबार में पहुँचे। इधर उधर की बातें करने के बाद वज़ीरज़ादे, सिपाहीज़ादे और जौहरी बच्चे ने बादशाह से कहा, हजूर, इस वक्त हम याद दहानी करने के लिए आए हैं। आपने शहज़ादी साहिबा की शादी का कौल दिया था, हम चाहते हैं कि आप हमारे शहज़ादे के साथ उनकी शादी कर दें। बादशाह अपने दिल में खुश हुआ। उसने कहा, मैं तो कौल ले चुका हूँ, मगर मुझे कोई इनकार नहीं। वज़ीरज़ादे ने खड़े होकर हीरों का हार और अंगूठी बादशाह को पेश करते हुए कहा, यह हकीर चीज़ें शहज़ादी साहिबा की खिदमत में हम सब की तरफ से मंगनी का तोहफ़ा हैं।
بادشاہ حیران تھا کہ ان پردیسی لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں۔ وزیر زادہ اور اہل دربار بیش قیمت ہار کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ سے دیکھا اور بہت تعریف کی۔ وزیر زادے نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر شادی ہو جائے۔ بادشاہ تو خاموش رہا، لیکن وزیر بولا، کم از کم 15 دن کی آپ ہمیں مہلت دیجیے۔ ہمارے بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ کے بھائی ہیں، اگر معمولی طریقے سے شادی کریں گے تو رایا پر خوب برا اثر پڑے گا، اور خود شہزادی صاحبہ کے دل میں یوں بھی خیال آئے گا کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو دھوم دھام سے شادی ہوتی۔ وزیر زادہ بولا، ہمیں آپ کی خوشی ہر صورت سے منظور ہے، جو تاریخ بادشاہ سلامت مناسب سمجھے مقرر کر دیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ غرض ادھر بادشاہ کے ہاں تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر روپا نے شہزادے سے کہہ دیا کہ میں خود اپنی پریوں کو لے کر آدمزاد کے بھیس میں چلوں گی، آپ بادشاہ کے ہاں کہلوا دیجیے گا، میں نے اپنی بہن کو بلایا ہے۔ اس کے علاوہ پری نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شہر کے باہر فلاں فلاں مقام پر 1 ہفتے کے اندر محل تیار ہو جائے۔ شہزادے کی بارات اس قدر دھوم دھام سے گئی کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے۔ سینکڑوں پریزاد زرق برق لباس میں ساتھ تھے۔ ان کا حسن و جمال دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی حال اندر محل میں تھا۔ پریوں کے لباس اور زیورات دیکھ کر سب کی آنکھیں میں چکا چوند آ رہی تھی۔ شہزادی کے بری کے جوڑے اوپر چڑھائے کا زیور ایسا تھا کہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ غرض شادی کے بعد دلہن بیاہ کر نئے محل میں آ گئی۔ روپا پری اور اس کے ساتھ کی پریاں کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلی گئیں۔ مغلانیاں وغیرہ رہ گئیں۔ دلہن حیران تھی کہ یہ کیسی شہزادے کی بہن تھی جو اسی وقت چلی گئی۔ 2-4 دن تو وہ خاموش رہی، مگر دل نہیں مانا۔ آخر ایک دن شہزادہ سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے سب حال بتا کر تاکید کی کہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ قصہ مختصر 6 مہینے ہنسی خوشی گزر گئے۔ ایک دن روپا پری نے شہزادہ کو بلا کر کہا، اب آپ اپنے ملک جانا چاہیے، آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ کے والد آپ کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، یہی حال آپ کے وزیر اعظم کا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے غم میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے۔ چھوٹا وزیر سیاہ و سفید کا مالک ہے، رایا خودسر اور سرکش ہو رہی ہے، اگر چند دن یہی کیفیت رہی تو آپ کی سلطنت پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، ہم لوگ خود اپنے ملک جانے کے لیے بے قرار ہیں، مگر مجبور ہیں، ابا حضور نے ہمیں شہر بدر کر دیا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم بغیر بلائے نہیں جائیں گے۔ پری نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی سرحد سے کچھ فاصلے پر جا کر کیمپ لگائیں، یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر کچھ فوج وغیرہ ساتھ لیں اور کچھ دن وہاں قیام کریں۔ آپ کے ٹھہرنے کی اطلاع آپ کے والد کو پہنچے گی، اگر وہ آپ کو بلانا چاہیں گے اور اجازت دیں گے تو آپ چلے جائیے گا، ورنہ واپس آ جائیے گا۔ شہزادے نے پری کی رائے سے اتفاق کیا اور دوسرے دن بادشاہ سے اپنے ملک جانے کی اجازت مانگی۔ اسے کیا عذر ہو سکتا تھا؟ پیدل فوج اور گھوڑے سوار دستے بھی تھے، بار برادری کے اونٹ اور خچر، لونڈی، غلام اور پورا عملہ ملا کر کوئی 1000 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ کوچ در کوچ، مقام در مقام کرتے ہوئے 8 دن کی راہ 15 دن میں طے کی۔ کیونکہ شہزادی ساتھ تھیں، اس کے آرام کے خیال سے منزل پر زیادہ ٹھہرتے تھے۔ جب شہزادے کے باپ کی سرحد آ گئی تو پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرے خیمے لگ گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ دوسرے دن مخبروں نے وزیر کو جا کر اطلاع کی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو خبر پہنچائی کہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا لشکر سرحد پر آ کر ٹھہرا ہے۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو بلا کر کہا، تم ایلچی بھیج کر معلوم کرو وہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں، ہمیں خود اب ملک سلطنت کی خواہش نہیں رہی، مگر شہزادے کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو گیا ہے اس کی حق تلفی بھی نہیں چاہتے، تم ایلچی کے ساتھ چھوٹے وزیر کو بھی بھیجنا۔ وزیر آداب بجا لایا۔ غرض دوسرے دن وزیر اور چند افسران ماں الچی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر کیمپ میں گئے اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ شہزادے نے وزیرزادے کو بھیجا، وہ لباس فاخرہ پہن کر بڑی شان سے باہر آیا۔ ایلچی نے کہا کہ ہم یہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وزیرزادے نے جواب دیا، تم تنہا آئے ہو یا کوئی اور لوگ بھی ساتھ آئے ہیں؟
एलची ने जवाब दिया, हमारे यहाँ के छोटे वज़ीर और चंद फौजी अफसरान कैंप से बाहर मौजूद हैं। वज़ीरज़ादे ने जवाब दिया, उन सब को लेकर आओ, हम उनसे अपने आने का मकसद बयान करेंगे, मगर इस बात का इत्मीनान रखें कि हम लोग लड़ाई झगड़े के गर्ज से नहीं आए। एलची उल्टे कदमों वापस गया और वज़ीर वगैरह को लेकर आया। वज़ीरज़ादे ने मेहमानों के खेमे में उन सबको बड़े इत्तेफाक से कुर्सियों पर बिठाया। छोटे वज़ीर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हमारे मुल्क का ही वज़ीरज़ादा होगा। 8 महीने के अरसे में ये लोग भूल चुके थे। वज़ीरज़ादे ने कहा कि आप लोग परेशान ना हों, हम तो हुब्बुल वतनी खींच लाई है, चंद रोज़ ठहर कर वापस चले जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़े वज़ीर और बड़े जौहरी से कह दीजिए कि आपके लड़के आपकी कदम बोसी चाहते हैं। अगर बादशाह सलामत इजाज़त दें तो वो यहाँ तशरीफ़ लाकर हम लोगों से मिल जाएं। सिपाहीज़ादे के घर पर भी इत्तला करा दीजिए। यह सुनना था कि छोटा वज़ीरज़ादे से लिपट गया और कहा कि आपके वालिद साहब और बड़ा जौहरी आप लोगों की याद में बूढ़े हो गए हैं। हर काम से हाथ उठा लिया, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। यही हाल बादशाह सलामत का है। कभी 8वीं का 10वीं थोड़ी देर के लिए दरबार कर लेते हैं। आप लोगों की तलाश में चारों तरफ आदमी दौड़ाए, मगर कहीं से पता ना मिला। खुदा के वास्ते अब आप लोग अपने अपने घर चलिए। वज़ीरज़ादे ने जवाब दिया, आप शहज़ादे से कह दीजिए, हम तो उनके साथ हैं। गर्ज छोटे वज़ीर को अपने साथ लेकर वज़ीरज़ादा शहज़ादा के खेमे में गया। यहाँ पूरा दरबार लगा हुआ था। वज़ीर देखकर दंग रह गया और आदाब बजा लाया, हजूर शहर में तशरीफ़ ले चलें। तमाम राया और ख़ुद हजूर बादशाह सलामत आपके लिए बेकरार हैं। शहज़ादे ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, शहर में दाखिल नहीं हो सकते। बादशाह सलामत ने हम चारों को शहर बदर कर दिया था। बग़ैर उनके फरमान और इजाज़त के हम कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर वज़ीर उल्टे कदमों वापस आ गया और तमाम हाल बादशाह को सुनाया। बड़ा वज़ीर भी मौजूद था। इस खबर को सुनकर सूखे दानों पानी में पड़ गया। महल में बादशाह बेगम को खबर पहुंची। वो खुद अपने बेटे के पास जाने को तैयार हो गईं। शहर में शादियाने बजने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे वास्ते सवारी तैयार करो, हम खुद शहज़ादे को लेकर आएंगे। उसी वक्त जौहरी को इतला देकर बुलाया गया। थोड़ी ही देर बाद बादशाह हाथी पर सवार हुए और अपने साथ वज़ीर आज़म जौहरी को बिठाया। कई हाथियों पर दूसरे मुअज़्ज़ज़ लोग सवार हुए और बड़ी शान से जुलूस की सूरत में ये लोग रवाना हुए। एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार को आगे रवाना किया। इत्तला पाते ही शहज़ादा और उसके तीनों दोस्त बादशाह के इस्तकबाल के लिए कैंप से निकलकर बाहर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद बादशाह की सवारी भी पहुंच गई। हाथी बिठाया गया। ये लोग उतरे। बादशाह ने शहज़ादे को गले लगाया, फिर उसके तीनों दोस्तों को गले लगाया। वज़ीरज़ादा अपने बाप से लिपट गया। जौहरी बच्चे ने अपने बाप और सबके पैर छुए। गर्ज बादशाह ने उन चारों को मुआफ़ करके खुद उनसे माफ़ी मांगी और कहा, बेटा अब घर चलो और अपनी सल्तनत संभालो। शहज़ादे ने हाथ बांधकर कहा, अब्बा हजूर आप तशरीफ़ ले चलें, मैं अपने साथ के लोगों को लेकर शाम तक पहुंच जाऊंगा। बादशाह और वज़ीर वगैरह वापस गए। शहर को आरास्ता किया गया। रात को चरागां और जश्न की तैयारियां होने लगीं। उधर शहज़ादे ने लश्कर और अमला को कोच का हुक्म दिया। शाम तक पूरा काफ़िला तैयार होकर रवाना हुआ। शहज़ादा के इस्तकबाल के लिए शहर के फाटक पर जुलूस तैयार था। तमाम शहर में चरागां हो रहा था। बड़ी धूमधाम के साथ ये लोग शहर में दाखिल हुए। महीनों के बिछड़े हुए ये चारों अपने घर वालों से खुशी से मिले। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार आम किया और अपने हाथ से शहज़ादे के सर पर ताज रखा। मुबारक सलामत होने लगी। अहले दरबार को खलत दिए गए और गुरबा और मसाकीन में खैरात तकसीम की गई। बादशाह सल्तनत से दस्तबरदार हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।